बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुशामदीद। 9 जैसे ही बजते हैं आप लोगों का इंतज़ार जो है उसकी घड़ियां ख़त्म हो जाती हैं। बस फिर आप हमारा शो देखने बैठ जाते हैं। चाय का कप होता है जो कि मेरे पास भी है, गर्मा गर्म चाय का कप। मौसम भी बड़ा सुहाना है, लेकिन देखते हैं आज की जो प्रेडिक्शन है कराची की हद तक, यानी 17 और 18 की जो रात है बारिश होगी, तो बारिश होती है कि नहीं। बाय द वे, आई एम सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। जैसा कि सदफ बता ही रही थी, देखिए मौसम इतना अच्छा हो तो बंदा नाम क्या पता भी भूल जाता है। लेकिन जैसे कि सदफ आप बता रही थी कि कराची में इतना, मतलब कि वी आर ब्लेस्ड ना, कितना ज़बरदस्त। ईद पे भी अच्छा मौसम और आज सुबह तो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम। बाय द वे जो ये सारा मौसम चल रहा है, ये तमाम जो मगरबी सिस्टम जो है हवाओं का वहाँ से है, और ग़ालिबन जिस वक्त अब हम बात कर रहे हैं उस वक्त बलूचिस्तान की जो साहली पट्टी है उसमें बारिश शुरू हो चुकी है। गवादर और पसनी और ये वाले जो मामलात हैं यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। और ये किस वजह से? क्योंकि हमने कल देखा कि यूएई में, मुत्तहिदा अरब इमारात में 75 साल जो रिकॉर्ड टूटा है। इतनी तेज़ बारिश। एयरपोर्ट की एक फुटेज जो थी वो फेसबुक पे आई वाज वाचिंग, और ऐसा लग रहा था कि वो जो हवाई अड्डा है वो हवाई अड्डा नहीं है, वो बहरी अड्डा बन गया है। इतना पानी और जहाज को कितनी मुश्किल से उस पे लैंड कराया है। बारिश जब ज्यादा होती है फिर ज्यादा पानी आता है, तो उसकी मिसाल हमने यूएई में देखी कि वहां पर क्या हो रहा है। जरा मंजर भी आपको दिखा देते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हो क्या रहा है। ये वो मंजर है जी, और आप इस इशारा को दे सकते हैं कि किस तरीके से तमाम तर जो सड़कें हैं वो आपको ऐसा लगेगा ये दुबई नहीं है, क्योंकि दुबई में हम ये समझते हैं जी बारिश होती है तो पानी एकदम से गायब हो जाता है। नहीं, जब बारिश इतनी ज़्यादा होगी तो फिर उसके निकासी में भी टाइम लगता है। तो ये ना सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि दीगर खलीजी रियासतें हैं, वहाँ पर भी इस तरह की बारिश हो रही है। और ये वजह क्या है? शदीद मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हुई हैं। सो यूएई में गुज़िश्ता 2 रोज़ से इन बारिशों का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। आप एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, फ़्लाइट शेड्यूल मुतासर है। बहुत सारे लोग जी, उनकी आप ज़ाहिर है आना जाना रहता है लोगों का दुबई, वो मुतासर है। मेट्रो स्टेशंस वो ज़ेरे आब आ गए हैं। मुतादिद अहम शाहराहें तूफ़ानी बारिश के बाइस वहाँ पर पानी है, ख़राब सूरत हाल है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, वो लोग तालीमी इदारे, उनकी छुट्टियां हैं तो बच्चों की मौजें हो गई। ईद की छुट्टियों के साथ साथ उनको मज़ीद छुट्टियां मिल गई हैं। ओमान की बात कर लें तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। बच्चों की तो हैं छुट्टियां, लेकिन जो बाकी अफराद जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, भाई वहाँ वर्क फ्रॉम होम भी होता है। जी, तो वही अब वर्क फ्रॉम होम का उन्हें कह दिया गया है। और शदीद बारिशों के हवाले से नई एडवाइजरी, बाज़ इलाकों के लिए तो रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो अब यही वो सिस्टम है। अब जो है ये सिस्टम वहाँ से निकल के और ईरान की तरफ इसने ट्रैवल किया है, और ईरान से फिर ये होता हुआ फिर पाकिस्तान में दाखिल होगा बलूचिस्तान के थ्रू। कराची में आज तो है हल्की फुल्की, लेकिन कल जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश है। और जब भी बारिश का हम नाता जोड़ते हैं अपने मुल्क से, हमारी दुआ ये होती है कि खुदा खैर करे, क्योंकि बारिश से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना ज़्यादा जो है तबाही का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब हम ज़रा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की बात करें। अच्छा, ज़ाहिर है पिछले 2 दिन से, बल्कि काफ़ी दिन से हम ये अपडेट्स दे रहे हैं कि पंजाब बलाई इलाके हैं, उसमें आप अगर और ऊपर जाएँ, केपी की बात कर लें, वहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी रहा थ्रू आउट। हमने मार्च में भी देखा। तो केपी और बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही का सिलसिला भी जारी है। केपी में मुख्तलिफ हादसात हुए। अब इन हादसात के नतीजे में जो बताया जा रहा है कि जाँ बहक अफराद की तादाद 21 तक पहुँच गई है, जिसमें सोचे 9 बच्चे और 3 ख़वातीन भी शामिल हैं। पीडीए में बताता है कि अब तक 330 घरों को नुकसान पहुँचा है, जबकि 53 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। 270 घर जुज़वी मुतासिर हुए। 4 सद्दा की बात कर लेते हैं। 4 सद्दे के मकाम पर दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, और तुग़यानी के बाइस अब यहाँ पर मसला क्या आ रहा है कि ये जो टाइम है, ये गंदम की जो फसल है उसका टाइम है, वो ख़राब हो रही है और वहाँ पर पानी दाखिल हो गया है। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों की वजह से वहाँ पर भी हम देख रहे हैं ऑलरेडी सूरत हाल पहले ही ख़राब थी। अब मज़ीद बारिशें, जो रेस्क्यू का काम हो रहा था, जो थोड़ा सा लोगों को रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा था, वो मुश्किलात का काफ़ी शिकार हो गया है। अच्छा, अब जैसे आपने सदफ बात की, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ जो क्रॉप्स है हमारी वो रेडी थी, लेकिन वो मुतासर हुई। और 2 दिन पहले तो हमने एक काश्तकार का भी एक वीडियो सुनी थी जिसमें वो कह रहा था कि जी 20% गंदम जो है उसकी जो है फसल मुतासर हो चुकी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अभी जो मॉनसून तो अभी
کافی آگے ہے. مونسون کا سیزن ابھی 2 مہینے ڈیلے, لیکن اس سے پہلے ہی اتنی زیادہ بارشیں ہونا اور اتنی زیادہ بارشوں کے بعد اتنی زیادہ تباہی ہونا, میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے تیاری ابھی سے پکڑ لیں, کیونکہ 20 تو افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, لیکن ہمیں آگے بڑی جو تباہی ہے اس سے ابھی سے ہمیں بچنا پڑے گا, کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سال بہت بارشیں ہونے جا رہی ہیں. پیش خیمہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ بھی دیکھیں ابھی مونسون سیزن شروع نہیں ہوا ہے, اس کے باوجود ایسا ہو رہا ہے. اچھا ایک چیز اور, اب اتنے ہم ایڈوانس دور میں رہ رہے ہیں, پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے فلاں سسٹم جی اس جگہ پہ ٹریول کرتا ہوا ادھر آئے گا, یہاں پر شدید بارش ہو سکتی ہے, یہاں ماڈریٹ ہو سکتی ہے, یہاں پہ ہلکی پھلکی ہوگی. تو اب ہمیں وہ تیاری ضرور کر لینی چاہیے. اچھا انفراسٹرکچر ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لوگوں سے پہلے ایسی جگہوں سے لوگوں کو ایویکیوٹ کرانا ضروری ہے جو علاقے متاثر ہو سکتے ہیں, جو نشیبی علاقے کہلائے جاتے ہیں. تیسری چیز جو ہمیں وہ زراعت کے حوالے سے ہے. جب آپ کی فصلیں تیار ہوں تو وہاں پر بھی کچھ پیشگی اقدامات کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ کے پی میں جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے, اور جو بیشتر علاقے ہیں وہاں پر گندم, مکئی سمیت دیگر یہ فصلیں تیار تھیں جن کی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ متاثر ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے یہ ہمارے آنے والا جو پورا سال ہے, جو سیزن ہے, اس کے لیے بڑا مشکل مرحلہ بن سکتا ہے. تو 4 سدہ اور اس کے مضافات سے ہمیں رپورٹ کریں ہمارے نمائندے شہزاد محمود, ذرا ان سے جان لیتے ہیں. شہزاد بتائیے گا, یہاں پہ ہم بالخصوص ان کھڑی فصلوں کی بات کر رہے ہیں جو تیار تھیں, اور کسان جو ہے ظاہر ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگا, پھر آگے جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہوگی. تو آپ ہمیں کیا بتائیے گا اس حوالے سے, اپڈیٹس کیا ہیں؟ جی, خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے کڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے. خصوصاً وادی پشاور میں جو گندم کی کڑی فصل تھی وہ کافی متاثر ہوئی ہے. اس وقت ہم موجود ہیں ضلع 4 سدہ میں علی کے مقام پر, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو گندم کی تیار فصل تھی وہ سیلابی پانی نے اسے کافی متاثر کیا ہے. مقامی جو زمیندار ہے, کاشتکار ہے, وہ خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں اس صورتحال پر. اس نے ہمارا بہت زیادہ نقصان کیا ہے, ہمارے فصلوں کو, گندم کو, مکئی کو اور گنے کو, سبیدار کو, سب کچھ اس نے برباد کیا ہے. تو یہ سب کہتے تیار تھے, فصلیں تیار تھی, اور انشاءاللہ تقریباً مہینے بعد بس سب انشاءاللہ آنے والا تھا, لیکن سیلاب کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا. جن زمینداروں کو حالیہ سیلاب کی وجہ سے ان کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے, خیبر پختونخوا میں محکمہ زراعت کے مطابق 20 لاکھ ایکڑ پر گندم کی تیار فصل کڑی تھی. حالیہ سیلاب کی وجہ سے مجموعی طور پر جو پیداوار ہے وہ 20% اب کم ہو چکی ہے بارش کی وجہ سے. جی, تو ہم نے دیکھا, آپ نے دیکھا کہ فصلیں جو ہیں اتنی تباہ ہو رہی ہیں. اگین فوکس ہم اپنا شفٹ کریں اگر بلوچستان کا. بلوچستان میں آلریڈی سچویشن خراب تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ گوادر میں اتنی بارشیں ہوئی تھی کہ بالکل کٹ آف ہو گیا تھا. ایک مرتبہ پھر اب بلوچستان میں وہی صورتحال پیدا ہو رہی ہے, اور مزید بارشوں کا بھی وہاں پہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جتنی ہو چکی ہیں اس سے جتنی تباہی آئی ہے وہ تو ایک طرف, لیکن مزید بارشیں بھی ہیں. بلوچستان ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے وین اٹ کمز ٹو ریسکیو, اور اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں, دشوار گزار راستے, دور دراز کی آبادیاں, اور اس کے اوپر سے ایک ہے بلوچستان جو کہ بالکل ہی پہاڑی علاقہ ہے, ایک بلوچستان جو کہ بالکل ساحلی علاقہ ہے. ساحلی علاقے میں اپنی مشکلات ہیں, اور جب ساحلی علاقے میں اس طرح کی فلڈنگ ہوتی ہے تو وہ تو بالکل ناممکن ہو جاتا ہے. جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ جب سیلابی صورتحال ہوتی ہے, جو پل بناتے ہیں وہ پل بہہ جاتے ہیں, اور اس کے بعد دور دور تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بلوچستان کی صورتحال بھی از ناٹ گڈ رائٹ ناؤ. بلوچستان کی صورتحال پہ ظاہر ہے, اور وہاں کا جو سیلاب آیا تھا 2 سال پہلے, اس سے ہی ابھی تک بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جو نبرد آزما ہیں. ریسکیو کا کام تو ہو گیا تھا, لیکن بہت سارا ایسا کام ہے جو باقی ابھی بھی. اس کے باوجود بارشوں کا مزید آنا, کیا مزید کیا جا سکتا ہے, اس پر بہت ہمیں ہنگامی ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اب ذرا یہ حالیہ بارشوں سے کچھ جو حادثات رپورٹ ہو رہے ہیں, نقصانات رپورٹ ہو رہے ہیں, اس کی ڈیٹیل بھی آنا شروع ہو گئی ہے. اب بنو کی بات کر لیتے ہیں, وہاں پر بھی نقصانات رپورٹ ہوئے ہیں, اور مکانات کے ساتھ ساتھ اسکول, تعلیمی اداروں کی عمارتیں بھی متاثر ہوئی ہیں. اب ہمارے آلریڈی جو اسکولز کی حالت زار ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے, آلریڈی جو اس کا انفراسٹرکچر ہے وہ انتہائی کمزور ہے. ٹپکتی چھتیں ہیں, 4 دیواری ہوتی نہیں ہے سم ٹائمز, اس سے محروم یہ اسکول ہے. اب ایسے ہی ایک اسکول میں موجود ہیں ہمارے نمائندے احسان خٹک, ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. احسان, ہمیں ذرا بتائیں, ظاہر ہے ایسے حالات میں بچے اسکول کیا آ پائیں گے, لیکن جو اسکول کی حالت کتنی ڈینجرس ہیں یہ عمارتیں, ذرا یہ بتائیے گا وہاں پہ صورتحال کیا ہے؟
बिल्कुल गुज़श्ता साल 2023 में जो तबाही मची थी पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसमें ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है शहबाज शाह शेख खान, उसकी सारी छरदीवारी जो थी वो भी गिर चुकी थी और उनके कमरे जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा था। कमरों में क्रैक आ चुके हैं और उनकी छतें जो हैं वो हस्तहाल हो चुकी है। बच्चे जो हैं अभी इस वक्त स्कूल में मौजूद नहीं हैं क्योंकि स्कूल की हालत ज़ार जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। इस वजह से बच्चों को छुट्टी कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद है इस स्कूल का टीचर, हम उनसे पूछते हैं इस स्कूल में तलबा की तादाद कितनी है, कितने तलबा यहाँ पर पढ़ रहे हैं। स्कूल की तादाद जो है नर्सरी से रहकर 5वीं तक 200 तलबा तकरीबन पढ़ रहे हैं इसमें, और आज इसलिए बच्चों को छुट्टी दिया गया है कि कमरे जो है वो बहुत खतरे में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा हादसा पेश आए। स्कूल का टीचर जिनका कहना है कि इंतहाई हस्तहाल हो चुका है, ये स्कूल की इमारत जो है इंतहाई नगुफ्तबे सूरत हाल है स्कूल की। तो कराची से लेके खैबर तक इस वक्त मौसम जो है अपने तेवर जो है वो दिखा रहा है, और कराची में तो अभी बारिशों का सिलसिला शुरू होना है। सिंध में तो अभी वो सिचुएशन नहीं आई है, बलोचिस्तान में ख़तरे की घंटी बज चुकी है, पंजाब में इस वक्त बारिश हो रही है, और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। हमने ईद के दिनों में देखा था सैयाह वहाँ पे इतने ज़्यादा फंस गए थे। जब स्पेसिफिकली कराची की अगर बात करें तो पिछले दिनों एक नया फिनोमेनन हमने देखा, एक नया फैक्टर देखा। लाइटनिंग, बिजली कड़कने के वाक़यात होते हैं, लेकिन पिछले दिनों इतने ज़्यादा वाक़यात हुए बिजली गिरने के कि उससे इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा। हम आपको दिखा भी रहे हैं कि इस तरीके के मनाजिर हमने देखे थे, और ये नया नाज़माबाद के मनाजिर, ये कराची का है इलाका, नया नाज़माबाद। यहाँ पर आप देखिएगा होता क्या, जबकि कराची में उतनी ये मंजर आप देखिए। अच्छा, अगर इसके हम सुना भी सकें, ये बिजली जो है वो कड़क रही है, बिजली की आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, और लाइटनिंग डे टाइम में इतनी वाज़ेह है, तो अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये रात में होती तो फिर ये और फिर इसमें ना एक फुटेज गालिबन इसी हाउसिंग सोसाइटी की भी आई थी, जिसमें एक शख्स बता रहा था कि वो मकान में भी क्रैक पड़ गया था। इतने ये देखें, इतनी ज़्यादा। तो अब सिवेरिटी जो है मौसम की वो दिन ब दिन अब बढ़ती चली जा रही है, और गालिबन कल ही आप सदफ वो खबर भी शेयर कर रही थी, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया है कि 2 साल है हमारे पास, 2 साल मौसमियाती जो तगय्युरात हो रहे हैं, अगर हमने अपने माहौल को माहौल दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की तो फिर ये सब मामलात आगे बढ़ेंगे। और वो जो 20 ममालिक है ना, वो तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक, जिसमें अमेरिका, चीन, भारत और दीगर ममालिक शामिल हैं, वो लोग ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और जो हम जैसे कंट्रीज़ हैं या दीगर कंट्रीज़ हैं वो इसके नताइज भुगत रहे हैं। आप जिस नए फिनोमिनन की बात कर रहे हैं, तो क्लाउड सीडिंग भी एक बड़ा नई सिचुएशन सामने आई है, जिसे मौसमियाती तब्दीली का बड़ा बताया जाता है। अच्छा, अब ये क्लाउड सीडिंग जो है, इस अमल में बारिशों में क्लाउड बर्स्ट तो हमने सुना था। हाँ, क्लाउड बर्स्ट तो ऑब्वियसली एक नेचुरल फिनोमेनन है ना। हाँ। क्लाउड बर्स्ट तो नेचुरल फिनोमेनन है, जिसमें अगर उर्दू में समझाने की कोशिश करें तो बादल पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर वो बहुत तेज़ जो है वो बारिश होती है। लेकिन अब ये है कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि हमारे खित्ते में इतनी बारिशें हो रही हैं, वहीं मिडिल ईस्ट में वहीं पे जो खुश्क साली है, हाँ। भाई वो भी एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जो खुश्क साली जो है उसको इस वक्त देख रहे हैं, हाँ। एड्रेस कर रहे हैं। और अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की, जोहान्सबर्ग की, वहाँ पे ऑलरेडी वो पानी की राशनिंग स्टार्ट कर चुके हैं। एक जानिब मौसम की सेवेरिटी इतनी कि खलीजी ममालिक जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते थे कभी कि इतनी बारिशें होंगी कि उनका सूरज जो सिस्टम है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। सहराई इलाके कहलाते हैं ना। जैसे मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, पाकिस्तान के मगरबी हिस्सों की हम बात कर लें, यहाँ पे गैर मामूली हम मौसमियाती तब्दीली देख रहे हैं, उसके असरात हमारे सामने हैं और इसमें हर साल एक इजाफा शिद्दत देख रहे हैं। पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, यूएई की बात कर लें, बहरीन की बात कर लें, कई खलीजी रियासतों में से एक के बाद एक गैर मुतवक्किया और मामूल के बरखिलाफ ये जो तूफ़ानी बारिश है और जो सिस्टम आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर तबाहकारियाँ जारी हैं। इस तबाहकुन जो एक कहते हैं ना सूरत हाल की वजह क्या है? क्लाइमेट चेंज ही गैर मामूली और शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की वजह है या दीगर फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं? खुशहाली का आपने जिक्र किया, दुनिया को सामना है, मसनूई बारिशें बरसाने की जदीद सिस्टम जो है तरीके वो भी इख्तियार किए जा रहे हैं, जिनमें से एक कहलाता है क्लाउड सीडिंग।
اور کلاؤڈ سیڈنگ کے اس عمل کا بارشوں میں اضافے میں کتنا کردار ہے؟ کیا اس سے بہتری آ سکتی ہے؟ کیا ہم کچھ ہم نے پاکستان میں یہ پچھلے سال ہوا بھی تھا، لاہور میں ہوا تھا، جب لاہور میں زیادہ اسموگ کا ایشو بنا ہوا تھا اور ہمیں تھوڑا سا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے اس میں نمبر جو آ رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ لاہور ٹاپ کر رہا ہے. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے یو اے ای کی مدد سے ہی ہم نے دیکھا تھا مصنوعی بارش برسائی گئی تھی، لیکن اس کا ایفیکٹ 72 گھنٹے تک رہتا ہے. ایک ہی کنٹینیوس پروسیس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر اس میں ریسورسز چاہیے جس میں پورا پیسہ لگنا ہے، اور کس حد تک یہ چیز فیزیبل ہے یہ دیکھنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. سادہ زبان میں اگر سمجھایا جائے کہ جو اس وقت خشک سالی جو ہے ملک جس سے نبردآزما ہے، افریقی ممالک بہت سارے ہیں، اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ کلاؤڈ سیڈنگ ایک طریقہ ہے جو موسم کو تبدیل کر دیتا ہے، اور ایسے تبدیل کرتا ہے کہ جو ہیومیڈیٹی ہے، پریسپیٹیشن ہے، وہ جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، اور بڑھانے کے بعد جو ہے پھر وہ بارش ہو جاتی ہے. لیکن اب بہت سارے ممالک میں اس میں یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ ہاؤ ہیلتھی اٹ از. اسی پہ ہم ذرا اب بات کر لیتے ہیں کہ جہاں پہ خشک سالی وغیرہ ہے. ماحولیات ڈاکٹر حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ویسے تو ہم پاکستان میں اس وقت بارش دیکھ رہے ہیں، لیکن کئی ایسے بھی ہم نے سچویشن دیکھی پچھلے سال ہی جب فوگ والے معاملات، اسموگ والے معاملات ہوئے، کلاؤڈ سیڈنگ کرنی پڑی. یہ کلاؤڈ سیڈنگ کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ پروسیس پورا کیا ہے؟ جی تھینک یو. یہ کلاؤڈ سیڈنگ جو ہے بیسیکلی جو آپ کا ایک ہوا میں موئسچر ہوتا ہے نا، جو بادلوں کی شکل میں یا بھاپ کی شکل میں یا اس کی شکل میں ہوتا ہے، فوگ کی شکل میں ہوتا ہے، اس کو اگر آپ کنڈینس کریں تو اس کی جو ہے وہ پانی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جو پانی جو ہے وہ اپنی گیشیس فارم سے لکوڈ فارم میں کنورٹ ہوتا ہے. یہ جو پروسیس ہے اس کو سائنٹیفکلی ہم جو ہے وہ کنڈنسیشن کہتے ہیں. اور جو کلاؤڈ سیڈنگ ہے بیسیکلی وہ اس کنڈنسیشن کے پروسیس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو تیز کرنے کے لیے، اس کو انہانس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے آپ مختلف قسم کے میتھڈ استعمال کرتے ہیں. اور یہ بیسیکلی ساری ایک ایٹماسفیئرک انرجی کی گیم ہے کہ کس ٹیمپریچر کے اوپر آپ کا موئسچر ہے اور کس ٹیمپریچر کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو لانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں. تو وہ جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اس کو کلاؤڈ سیڈنگ کہتے ہیں. جی اچھا، ہم ایک ٹائم تک یہ دیکھتے تھے یو اے ای جیسی کنٹریز جو ہیں وہ یہ مصنوعی بارشیں کیا کرتی تھیں، لیکن اب وہاں پر موسم ایسا تبدیل ہو گیا ہے کہ اس کی بغیر ہی وہاں پر اتنی بارشیں ہو رہی ہیں. تو اوور آل جو یہ اثرات دیکھ رہے ہیں اس میں میجر فیکٹرز کیا ہیں؟ موسمیاتی تبدیلیوں کے علاوہ بھی دیگر کچھ عوامل ہیں؟ دیکھیے مین تو یہ موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں، اور اس میں بیسیکلی جو چیز ہے، اگین میں وہی بات کروں گا کہ یہ انرجی سسٹم میں چینج ہے آپ کا. کہ انرجی سسٹم جس وقت آپ کا چینج ہو گیا تو آپ کا جو سب سے پہلی جو چیز آپ کی امپیکٹ ہوتی ہے گلوبل لیول کے اوپر، وہ آپ کا ہائیڈرولوجیکل سائیکل ہے، جس میں پانی جو ہے وہ سمندر سے بخارات بن کے اٹھتا ہے، برفیں اور بارشیں کرتا ہے وہ زمین کے اوپر، اور اس سے دریا ندی نالے چلتے ہیں اور وہ واپس سمندر میں آ جاتا ہے. یہ ایک ہائیڈرولوجیکل سائیکل ہے. اس کو چلانے کے لیے جو قدرت میں انرجی ہے، وہ انرجی اگر انکریز ہو جائے گی تو سائیکل تیز ہو جائے گا. یعنی پہلے سے زیادہ بڑے بادل بننے شروع ہو جائیں گے، پہلے سے زیادہ بڑے جو ہیں وہ سیلاب آنے شروع ہو جائیں گے. اور کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ خشک سالی ہو جائے گی، کیونکہ جہاں پہ پہلے بارش ہوتی تھی اب وہ انرجی کی وجہ سے بادل اس سے آگے نکل جاتے ہیں، اس جگہ پہ نہیں برستا تو ادھر خشک سالی ہو جاتی ہے. اور جدھر نہیں برستا تھا ادھر برسنا شروع ہو جاتا ہے، تو ادھر جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. تو مجموعی طور پہ تو ہماری جو کلائمیٹ کی چینج ہے اس کی وجہ سے پانی پورا عرض پہ بڑھ رہا ہے، ہمارے پاس جو خشکی ہے اس کے اوپر پانی بڑھ رہا ہے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حسن عباس. ظاہر ہے وہ ٹاپک ہے جس پر ایک پوری ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے. وقتاً فوقتاً ہم اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی ہو جائیں گے، پہلے سے زیادہ بڑے جو ہیں وہ سیلاب آنے شروع ہو جائیں گے. اور کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ خشک سالی ہو جائے گی، کیونکہ جہاں پہ پہلے بارش ہوتی تھی اب وہ انرجی کی وجہ سے بادل اس سے آگے نکل جاتے ہیں، اس جگہ پہ نہیں برستا تو ادھر خشک سالی ہو جاتی ہے. اور جدھر نہیں برستا تھا ادھر برسنا شروع ہو جاتا ہے، تو ادھر جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ بارشیں شروع ہو جاتی ہیں. تو مجموعی طور پہ تو ہماری جو
क्लाइमेट की चेंज है उसकी वजह से पानी तुर्रा अर्ज पे बढ़ रहा है, हमारे पास जो खुशकी है उसके ऊपर पानी बढ़ रहा है। चल ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर हसन अब्बास। वो टॉपिक है जिस पर एक पूरी डिबेट होने की जरूरत है, वक्तन फवक्तन हम इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूर आपके साथ शेयर करते हैं। एब्सोल्युटली। कराची का रुख करते हैं। कराची में एक वाकया पेश आया, वैसे तो कराची में रोजाना ऐसे वाकयात पेश आते हैं कि कौन सा वाकया पेश नहीं आता यहाँ पे, तो चलें जो वाया आए वो भी आपको बता देते हैं। दरख्शा थाना है और यहाँ पे एक मुलजिम था, लेकिन वो हलाक हो गया। अब उसका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में बताया गया कि इसकी मौत तबई नहीं है, बल्कि तशद्दुद के बायस हुई है, और ये कोई और नहीं, पुलिस सर्जन कह रहा है। पुलिस सर्जन ने बताया कि मुइज़ के जिस्म पर तशद्दुद के कई निशानात पाए गए हैं और सैंपल्स वगैरह भी ले लिए गए हैं और लाश का DNA भी कराया जाएगा। तो ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई है कराची में, और लॉकअप में जो है इस शख्स की जो है हलाकत हुई है। ये एक बड़ा ज़ाहिर है एक ऐसा मैटर होता है जिसकी इन्वेस्टिगेशन फिर पुलिस ही के अंदर होती है, और जब पुलिस सर्जन इस तरह की रिपोर्ट तैयार करें तो फिर मामला मज़ीद संगीन हो जाता है। अब ये काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं इस तरह के जब वाक़यात होते हैं इस पर फौरी एक्शन भी होता है, लेकिन कोई खातिर खां नताइज जो रिपोर्ट सामने नहीं आती है। अब ये मुलजिम कौन था, इसके क्या बैकग्राउंड था, इस पर क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, ये बहुत सारे सवालात इस हवाले से सारे लिंक करते हैं। तो कराची में लॉकअप में मुलजिम की हलाकत के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ हैं। नज़ीर, बताइएगा, पुलिस सर्जन की रिपोर्ट बता रही है कि जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। अब क्या ये तशद्दुद उसकी मौत की वजह बना, ये रिपोर्ट क्या ये भी बता रही है? क्या इस हवाले से डिटेल्स हैं आपके पास? देखें सदफ, मैं मुकम्मल तफसीलात से आगाह करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं इसको मुबैना तौर पर लॉकअप में तशद्दुद से हलाक कहूँगा, क्योंकि हमारे ज़राए का ये कहना है कि लॉकअप में उसको उस वक्त लाया गया जब इसकी हालत इंतहाई गैर हो चुकी थी। उससे कबल ये जो आला अफसर SP जो साबिक SP क्लिफ्टन नैयर है, उसको इस जो हलाक मुलजिम है इसको ये अपने हमरा नामालूम मकाम पर ले गया था, और किसी के कहने पर इसको मुबैना तौर पर पैसों की रिकवरी के लिए उठाया गया था, और इस पर इतना तशद्दुद किया गया। सबसे पहले इसके बेटे को उठाया गया, इसके बेटे को एक SIU के हवाले किया गया, लेकिन इसको हिरासत में लेने के बाद पुलिस के हवाले नहीं किया गया। इस हलाक मुलजिम के खिलाफ जो है चीटिंग और फ्रॉड की तो कई FIR दर्ज हैं, लेकिन अब जो इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी वो भत्ताखोरी के तहत की जा रही थी। होना ये चाहिए था कि इसको हिरासत में लेने के बाद मुतल्लिका शोबे तफ्तीश के हवाले किया जाता, और बताया जा रहा है कि इसकी जब हालत इंतहाई ख़राब हुई तशद्दुद से, तो इसको जब थाने ले जाया गया और तफ्तीश के हवाले करने की कोशिश की गई, तो शोबा तफ्तीश ने इसकी हालत देखते ही मना कर दिया कि इसको हम नहीं ले सकते, ये तो मर जाएगा। और हुआ भी यही कि जब इसकी हालत ख़राब हुई तो मुबैना तौर पर SP साहब अपनी गाड़ी में इसको जिन्ना अस्पताल लेकर भागे, लेकिन जिन्ना अस्पताल का वो पर्चा भी हमारे पास मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि ही इज़ ब्रॉट डेड। तो इसको मुर्दा हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर जब पुलिस ने कागज़ों से छेड़छाड़ की कोशिश की तो कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की जानिब से सख्ती से कह दिया गया कि ये केस इसको बिल्कुल लीगल तरीके से देखा जाएगा और कोई इसमें किसी को रियायत नहीं दी जाएगी, और मजिस्ट्रेट की निगरानी में इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। हमारी आला पुलिस ज़राए से बात हुई है, ज़राए का ये भी कहना है कि जो मुतवफ़ी है मुइज़ नसीम, ये नफसियाती मर्ज़ में भी मुब्तला था, 6 साल तक ये नफसियाती अस्पताल में भी रहा, और इसके ऊपर जो गुज़श्ता रोज़ जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम किया गया बताया गया है कि इसके ऊपर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया, कई जगहों पर इस पर मल्टीपल इंजरीज़ हैं इसके जिस्म पर। ये सुमैया जो डॉक्टर सुमैया MLO कराची पुलिस सर्जन है, उनकी रिपोर्ट है, उनसे मेरी ख़ुद बात हुई थी, और इससे कबल भी इन थानों में जो कराची के ये 2 थाने जैसे दरख्शा और साहिल, ये ऐसी जगह पर कायम है जो एक पोश इलाका है, दोनों एक ही इमारत में कायम है। ऐसे जो दरख्शा और हेडक्वार्टर दरख्शा को इस वाक़े के फौरी बाद गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया गया, जबकि SP क्लिफ्टन को ओहदे से हटाकर KPO क्लोज कर दिया गया। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो तहकीकाती टीम जो DIG वेस्ट इरफान बलूच की सरबराही में बनाई गई है, उसकी जानिब से कल पहला विजिट किया गया है। उसने तमाम जितने थाने के एहलकार और अफसरान थे उनसे बयानात भी लिए। इसमें SHO साहिल को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। आपने थोड़ा सा बैकग्राउंडर बताया है कि पैसे की रिकवरी के हवाले से इस शख्स को उठाया गया था, थोड़ा सा अगर और हमें बताएं कि क्या मामला है, इसने किसी से कर्ज लिया था या फिर कोई और ये चीज़ है? एक तो चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये
کہ اس کو اپنے ساتھ دوبارہ بتائیے گا اپنے ساتھ تھانہ لانے سے پہلے کون لے کے گیا تھا اور انویسٹیگیشن کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ابھی تو آبویسلی ساری چیزیں الیجڈ ہیں لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ اس کو پہلے باہر غالباً یہ چیزیں ہوئی ہیں. انویسٹیگیشن کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ باہر جو ہے اس طریقے سے تمام تر کریں چیزیں اور اس کے بعد لا کے لاک اپ میں کر دیں اور پھر آگے معاملات بڑھائیں؟ دیکھیں آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مبینہ طور پر اس کو ایس پی جو سابق ایس پی کلفٹن تھے نیئر وہ اس کو نامعلوم مقام پر لے گئے تھے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کوئی یہ ریکوری کیس تھا اور اس کے بیٹے کو تو گرفتار کر کے متعلقہ ادارے کے شعبہ تفتیش کے حوالے کر دیا گیا لیکن اس کے باپ کو جو بعد میں اٹھایا تو یہ اس کو مارتے رہے تشدد کرتے رہے اور اس سے کوئی جو رقم وصولی کی کوشش کی جاتی رہی اور اس کے بعد جب اس کی حالت غیر ہوئی ہے کیونکہ ایک ایج فیکٹر ہوتا ہے کہ کوئی مار برداشت کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. اور آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں شعبہ تفتیش کا یہی طریقہ ہے 3rd ڈگری دی جاتی ہے اور اس میں جب ملزم مر جاتا ہے تو آخری حربہ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اسے دل کا دورہ پڑا تھا. آپ سینٹرل جیل دیکھیں سکھر جیل دیکھیں یا کراچی کی جتنی بھی جیلیں دیکھیں آپ کو وہاں سے جتنے بھی قیدی مرتے ہیں اگر کوئی خودکشی والا ہو تو وہ الگ بات ہے ورنہ یہ کہا جاتا ہے کہ جیل میں قیدی کو دل کا دورہ پڑ گیا. دل کا دورہ ایک ہٹے کٹے شخص کو کیسے پڑ سکتا ہے؟ اس کی ایک علامات ہوتی ہیں کن کن مرض میں مبتلا ہوتا ہے. اسی چیز کے لیے پوسٹ مارٹم میں ڈاکٹر سمیہ کا کہنا ہے کہ اس کے جسم کے اجزاء نمونے لے لیے گئے ہیں ڈی این اے حاصل کر لیا گیا ہے. ابتدائی پوسٹ مارٹم میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ یہ موت غیر طبعی تھی اور اس کو طبعی طریقے سے یہ موت نہیں مرا بلکہ یہ غیر طبعی موت تھی. رپورٹ نذیر اب جو متعلقہ تھانہ ہے جس کے جورسڈکشن میں سارا معاملہ تھا جس نے اس معاملے کو سپوزٹلی ہینڈل کرنا تھا اب وہاں کیا کارروائی ہوگی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جی معطل کر دیتے ہیں ایکشن لیا جاتا ہے یہاں کچھ ایکشن ہوا ہے ابھی تک؟ دیکھیں کوئی ایکشن نہیں ہوا. ایس ایچ او درخشاں اور ہیڈ مرر درخشاں کو اگر گرفتار کر کے لاک اپ کیا تو ایس ایچ او ساحل کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ اس پورے کیس میں ایس پی جو نیئر ہے اس کو بچانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کیونکہ ایس پی ایک اعلیٰ رینک ہوتا ہے ایک اعلیٰ افسر ہوتا ہے اور ان کو ابھی گزشتہ ماہ پروموشن کے بعد ہی ایس پی کلفٹن تعینات کیا گیا تھا. اس سے پہلے ایس پی عزیر تھے جن کو ایس پی گلشن تعینات کیا گیا تھا اور جیسے ہی 2 روز قبل ان کو عہدے سے ہٹایا گیا تو واپس ایس پی عزیر کو ایس پی کلفٹن لگا دیا گیا ہے. اب ایک جانب تحقیقات کا عمل جاری ہے تو دوسری جانب کئی ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ بااثر بارسوخ جو لوگ ہیں ان کی جانب سے اس تفتیش پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہو رہی ہے اور دیکھنا یہ کہ ٹھیک ہے نذیر بہت شکریہ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. تو یہی معاملات ہیں اور آئی ڈس ایگری لیکن کیا کر سکتے ہیں جب طریقہ یہ کہ یہی طریقہ ہوتا ہے غالباً تفتیش کا پوچھ گچھ کا. آپ نے جو پوچھ گچھ کرنی ہے آپ تھانے میں نہیں بلکہ کسی باہر مقام پہ لے جا کے اس طرح چاہے کسی نے کوئی بھی جرم کیا ہو رول پروسیجر غالباً صحیح فالو نہیں کیا گیا. ہونا چاہیے جو قانون کہتا ہے اسی حساب سے تفتیش ہونی چاہیے. بیٹا آلریڈی اس وقت اندر ہے اور اس سے بھی تفتیش کا سلسلہ جاری ہے. باپ کو ریکوری کے لیے اٹھایا اور ظاہر ایج فیکٹر جو نذیر بھی یہاں پر کہہ رہے تھے کہ جو ٹارچر کیا گیا ہے 3rd ڈگری اس کے بعد سب الیجڈلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی موت واقع ہوئی ہے. دیکھتے ہیں اس کا فالو اپ کیا ہوتا ہے. ہم بھی آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹس دیتے رہیں گے. یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کل اس کو آپ سے شیئر کرتے ہیں. آرمی چیف جنرل آصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی گزشتہ روز اور اس پہ خطاب کیا سپہ سالار نے. ان کا کہنا تھا کہ افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو قوم کی حمایت حاصل ہے اور شرکا کا یہ کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزام لگانا ایک وتیرہ ہے. بے بنیاد الزامات عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی بھی ایک کوشش ہے. بالکل. اور خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ جو ایک اہم ایشو ہے وہ ہے دہشت گردی کا اور خاص طور پر اس کانفرنس میں بتایا گیا کہ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں جبکہ پاکستان اور سی پیک کے خلاف پراکسی کے طور پر بھی یہ کام کر رہے ہیں. آرمی چیف نے ہدایت کی کہ دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فعال نہ ہونے دیے جائے اور شرکا نے شام میں چینی شہریوں پر دہشت گرد حملے
اور بلوچستان میں معصوم شہریوں کی بے ایمانہ قتل کی بھی مذمت کی اور ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر اور غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے. سو یہ بڑا ایک کلیئر میسج ہے, خاص طور پہ جو دہشت گردی کی جا رہی ہے, پراکسی ایک طریقے کے ہم دیکھ رہے ہیں جو ممالک ہیں وہ اپنے ملک کو تو محفوظ رکھتے ہیں, دوسری سرزمین پر جا کر دہشت گردوں کی کارروائیاں کی جاتی ہیں, ساتھ ہی پروپیگنڈا بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو وقتاً فوقتاً سر اٹھاتا رہتا ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. کور کمانڈرز کانفرنس پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ جنجوا صاحب فار جوائننگ اس اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, بڑی امپورٹنٹ کور کمانڈر کانفرنس میں گفتگو ہوئی, تمام تر صورتحال اور کور ایشوز پر بات ہوئی, لیکن جو افواج کے خلاف پروپیگنڈا ہے اس پر بڑا دو ٹوک پیغام دیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, اس کی کتنی ضرورت ہے اور یہ کتنے سگنیفیکنٹ ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ جس پہ دیا کور کمانڈر اعلامیہ ہوتا ہے, تجدید عہد بھی ہوتا ہے, ایک کلیئر ڈائریکٹو ہے اور ایک بریگیڈیئر صاحب ود ڈیو رسپیکٹ کچھ آڈیوز کے ایشوز آ رہے ہیں, ول سارٹ دیٹ آؤٹ, بٹ بہت ہی دو ٹوک ایک بات تو اس میں کی گئی ہے, اور وہ یہ کی گئی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی اس طرح کے مسکرنٹس جو واقعات ہیں ان کے جو تانے بانے ہیں وہ بارڈر کراس افغانستان سے مل رہے ہیں. بارہا نہ صرف یہ کہ سفارتی محاذ پہ, سیاسی محاذ پہ بار بار یہ کوشش کی گئی, انڈیا جو کرتا رہا ہے جس طریقے سے اس میں مینشن کیا گیا کہ کس طریقے سے انڈیا پاکستان کے اندر قتل عام کر رہا ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوا از وتھ اس. سر پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی, میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی کا ناسور ہے اس نے جو ہمیں لپیٹ میں لیا ہوا ہے, یہ کور کمانڈر کا کانفرنس کا جو اعلامیہ ہوتا ہے یہ ایک تجدید عہد ہوتا ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشنل ہارمنی کیسے اچیو کرنی ہے اور ہول آف دا نیشن اپروچ کے ذریعے اس کو ٹیکل کرنا ہے. ہم نے افغانستان کے ساتھ پازیٹیو انگیجمنٹ اس میں کی ہوئی ہے, ڈسپائٹ نوئنگ فلی ویل کہ وہاں سے جو بیسز ہیں ٹی ٹی پی کے ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. اب وہ بیسز جو ہیں ان پہ ہم نے ایک مرتبہ حملہ بھی کیا اور اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ اگر پاکستان کی سرزمین پہ حملے ان سینکچوری سے ہوں گے تو ہم ان کو بھی نشانہ بنائیں گے. اب پوری قوم کو اعتماد میں لینا, اپنے کمانڈرز کو ان کا جو ٹرپس کا مورال بحال کرنا, یہ اس کے لیے ایک بڑا کلیئر واضح کلیرین کال تھی. اور دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے اس پہ ریز کیا وہ چینی باشندوں کی جو بے ایمانہ قتل ہے. اب یہ اس پہ جو سی پیک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے یہ وہ کار فرما ہے اور ایکسٹرنل فورسز اس پہ کام کر رہی ہیں, اور ہمیں بہت محتاط رہنا ہے. سیکورٹی کی جو ہمارے نظام ہے اس کو بھی امپروو کرنا ہے, مگر اس سے ڈسمے نہیں ہونا کیونکہ جو قوتیں ہماری سی پیک کے در پہ ہیں ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ ہم پامدی کے ساتھ اس پر کاربند رہیں. تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ افغانستان اور سی پیک پہ بلوچستان میں بھی انسرجنسی ہو رہی ہے, وہ بھی جا کے بلوچستان میں سے کبھی ایران میں پناہ لیتے ہیں, کبھی وہ افغانستان میں پناہ لیتے ہیں, اور پورا را کا ایک پراکسی وارفیئر کا نیٹ ورک ہے جس نے ان کو فعال رکھا ہوا ہے. تو اس کے خلاف بھی ایک چومکھی جنگ لڑنی ہے, یہ ہمہ جہت ایفرٹ ہوگی اور اس پہ کنٹینول جو ہم نے ایفرٹس کرنی ہیں. شہادتیں بھی آ رہی ہیں, اس پہ لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. ہم نے اس کا بھی تدارک کرنا ہے کیونکہ اس جنگ میں جب انفارمیشن وارفیئر ایک ایسا پلانک ہوتا ہے جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ اس میں کردار ادا کرتا ہے, یہ لوگوں میں سراسیمگی پیدا کر دیتا ہے, دہشت گردوں کے عزائم کو یہ مزید وہ تقویت دیتا ہے. تو اس کو ہم نے سوشل میڈیا کا غلط استعمال جس میں فوج پہ حملہ کیا جائے, اداروں میں تقسیم پیدا کی جائے, قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جائے, تو اس کے خلاف ہمیں سینسٹائز کرنا ہے پوری قوم کو, میڈیا کو بھی, اور اس کے خلاف ہم نے فائر والز بھی ایریکٹ کرنی ہے ٹیکنیکل طور پہ بھی, اور ایک مضبوط بیانیے کے ذریعے ان جھوٹے بیانیوں کا اثر ہم نے زائل کرنا ہے. اور پھر کشمیر پہ بات چیت ہوئی کہ جس طرح بھارت ایک غیر قانونی قبضہ برقرار رکھتے ہوئے اس کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے اور ایک ڈیموگرافک پورا پیٹرن جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے.
کشمیر میں. تو پاکستان نے اخلاقی، سفارتی اور ہر لحاظ سے اس کی جو سپورٹ ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے جی. اور اس کا جو بھارت نے جو اسیسینیشنز کی ہیں کشمیری ایکٹیوسٹ کی پاکستان کی سوائل پہ، اس کا بھی کنڈیم کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا اعادہ کیا گیا. یہ نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں اور یہ ایک کلیرین کال تھی جو وقتاً فوقتاً دینا، اس کا اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ راشد ولی جنڈرا صاحب گفتگو کرنے کے لیے. ہمیں بڑی وضاحت سے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے کمپریہنسولی تمام تر جو اس میں پوائنٹس تھے وہ ڈسکس کیے. سو یقیناً یہ بڑا ضروری ہے اور یونٹی کا میسج جانا بڑا ضروری ہے تمام تر ان لوگوں کے لیے جو پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی دو ٹوک پیغام جانا ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. ایک اور اہم کیس اور وہ تھا فیض آباد دھرنا کمیشن. اب اس نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو کلین چٹ دے دی ہے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے فیض حمید کو معاملہ حل کرنے کا ٹاسک دیا اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے فیض حمید کو معاہدے کی اجازت دی. اب اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی مارچ کو لاہور میں روکنے کے بجائے اسلام آباد جانے کی اجازت دی اور حکومت پنجاب کی غفلت اور کمزوری کے باعث یہ سارا خون خرابہ ہوا ہے. اب مزید اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، وہ ہم ذرا اور مزید شیئر کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے میں کوتاہی برتی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن رپورٹ کو مذاق قرار دے دیا ہے. کہتے ہیں یہ رپورٹ مذاق ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ اس رپورٹ کو مسترد کرے. قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے بیانات کے بغیر یہ رپورٹ نامکمل ہے. جبکہ لیگی رہنما ہے جاوید لطیف صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، فیض آباد دھرنا سازش کے تحت ہوا تھا. تو وزیر دفاع خواجہ آصف اور جاوید لطیف کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں. اس میں تو آپ نے بیانات نون لیگی رہنماؤں کے ملاحظہ کر لیے، لیکن ذرا سیاسی منظرنامے میں دیگر کیا ایشوز ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. کافی دنوں سے آپ سن رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف الائنس بنانے جا رہی ہے. اب اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے. اچھا، یہ جملہ سن کے مجھے ایک اور جماعت یاد آ گئی، ان کا بڑا یہ فیمس جملہ ہوا کرتا ہے، ہمیں دیوار سے لگانے کی آج بھی وہی ہے، آج بھی وہ یہی کہتے ہیں. اب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے تحریک تحفظ آئین کے نام سے 6 اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد بن چکا ہے. یہ ہمیں عمر ایوب بتا رہے ہیں. اب وہ یہ آگے کہتے ہیں فارم 47 کی بیساکھیوں پر آنے والے حکمران جیب کترے ہیں اور ان کو گورننس کا کچھ پتہ نہیں. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے اوپر وفد آیا ہے اس کو انہوں نے خوش آمدید کہا ہے. کہتے ہیں جی لیکن حکومت نے آئین اور قانون کے پرخچے اڑا دیے. اچھا، کیا کہہ رہے تھے عمر ایوب؟ پہلے سن لیتے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ کیا ہونے جا رہا ہے اسی پہ بات کر لیتے ہیں. رہنما پاکستان مسلم لیگ نون بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید، گڈ مارننگ، امید آپ خیریت سے ہوں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا بیان آپ نے بھی سن لیا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو تحریک تحفظ آئین کے نام سے 6 جماعتی جو اپوزیشن بنی ہے یہ جو ہے اب آگے معاملات لے کے چلے گی. اس بارے میں کیا حکمت عملی آپ کی، کیسے دیکھتے ہیں اس اپوزیشن کو آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ آپ نے مارننگ شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے آپ نے اپوزیشن کی جہاں تک بات ہے، ہم نے تو ابھی تک جو دیکھا ہے ان کا ایک ہمیشہ کی طرح، اور یہ نئی بات نہیں، پچھلے 10-12 سالوں کی طرح ایک کنسٹرکٹیو کے بجائے ایک ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کا طریقہ کار ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم تو ان کو، آپ نے دیکھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی پہلی تقریر میں وزیر اعظم بننے کے بعد مفاہمت کی بات کی، مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ ملک کے جو مسائل ہیں، آپ کی پچھلی سیگمنٹ بھی میں تھوڑی سی دیکھ رہا تھا، آج یہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے، معاشی چیلنجز ہیں. عوام چاہتی ہے کہ یہ وہ ایشوز ہیں جو آپ کے ٹاک شوز پہ، پارلیمان کے فلور پہ اپوزیشن اور ٹریجری دونوں کی طرف سے یہ معاملات ڈسکس ہوتے ہوئے، ان کے سولوشنز ڈسکس ہوتے ہوئے نظر آئیں. تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے. پارلیمان میں بھی ہاؤس کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ٹریجری اور اپوزیشن، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ یہ کردار ادا کریں گے. مگر بدقسمتی سے ہم نے ابھی تک ایسا رویہ نہیں دیکھا، بلکہ دیگر چیزوں پہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیکھے اور دیکھا کہ ایک مستقل کوشش رہی ہے کہ عدم استحکام کی فضا قائم رکھنے کی کوشش کی جائے. بہرحال ہم پھر بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. آپ نے ابھی سعودی وفد کا ذکر کیا، کل ایک بہت کامیاب وزٹ ہوا
اور یہ پچھلے جو 6-7-8 دنوں میں جو یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ ڈپلومیٹک سطح پہ انپریسیڈنٹڈ ہیں ان مینی ویز، کیونکہ پچھلے ہفتے ہی عید سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب سعودی کراؤن پرنس سے سعودی عربیہ میں ملے تو ادھر جب بات ہوئی کہ ہم نے کس طرح انویسٹمنٹس کو آگے لے کے چلنا ہے اور یہ کہ جو بھی رکاوٹیں ابھی تک آئی ہیں ان کو کس طرح ہم نے کلیئر کرنا ہے، اور کس طرح اور دعوت دی سعودی ڈیلیگیشن کو کہ وہ پاکستان آئیں تاکہ اس انویسٹمنٹ کے سلسلے کو آگے لے کے چلیں، تو آپ نے دیکھا نہ صرف سعودی کراؤن پرنس کی طرف سے 1-2 دن بعد ہی وزیر اعظم کے پہنچنے کے بعد کنفرمیشن آ گئی کہ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن آئے گا، بلکہ عید کے فوراً بعد وہ ڈیلیگیشن فارن منسٹر کی سطح کا ڈیلیگیشن بھی پاکستان آ گیا، اور وہ جو ڈسکشنز ہیں جو پاکستان میں پہلی انویسٹمنٹ ویو کی $5 ارب کی، وہ اس معاملے کو آگے لے جانے کے لیے کل ایک بڑا مفید سیشن بھی ہوا۔ تو دیکھیے یہ خوشائند باتیں ہیں، ہم یہ ایک مثال ہے ان کے جو کام حکومت کر رہی ہے، اور یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر ٹریجری اور اپوزیشن کو مل کے عوام کو دکھانا چاہیے کہ ان ایشوز کو ڈسکس کرنا چاہتی ہیں اور آگے لے کے چلنا چاہتی ہیں، اور ہم اسی طرح ہی اپنا کام جاری رکھیں گے۔ اچھا بلال صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا، اب انڈیا جو دیا ہے کہ 21 اپریل سے 22 اپریل سے جس طرح کی ہم تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، ہم نے بڑا عرصہ الیکشن سے پہلے دیکھا کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی اس نے ہماری اکانومی کے ساتھ کیا کیا، اب الیکشن ہوئے، اس الیکشن کے بعد ان الیکشن پر بھی بڑے سوالات اٹھا رہی ہے اپوزیشن، فارم 47 کی آپ کو حکومت کہتے ہیں، اب اس سارے نیریٹو کے ساتھ وہ جب بیٹھیں گے احتجاج کریں گے، چاہے وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہاں سے کریں گے، کے پی سے بھی کر سکتے ہیں، بلوچستان سے بھی کر سکتے ہیں اور وفاق سے بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگ کس طریقے سے آنے والی سچویشن کو ہینڈل کریں گے؟ ابھی تو حکومت بنے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے۔ جی دیکھیے اس میں 2-3 باتیں ہیں سر صاحبہ۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ان کی الیکشنز کے اوپر اعتراضات کی بات ہے تو اس کے لیے ملک میں ایک نظام اور لیگل فورمز موجود ہیں، اس میں الیکشن کمیشن ہے، کمیشن سے آپ راضی نہ ہو تو ٹرائیبیونل ہیں، ٹرائیبیونل سے آپ راضی نہ ہو تو سپیریئر کورٹس ہیں، ملک کا ایک نظام ہے، اس کے تحت کسی بھی شخص کو جس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ایکسرسائز کرے۔ سو کے پی کے وزیر اعلیٰ کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور موجودہ حکومت کو پی ڈی ایم پارٹ 2 کہہ رہے ہیں، اور یہ ایک نیا منظرنامہ ہے۔ تو بلال کیانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بلال صاحب وہی جو سوال میرا تھا، آپ نے گفتگو بھی ملاحظہ کر لی، اب ارادے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جب وزیر اعلیٰ اس طرح کہیں تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ کیا ان باتوں کو ڈائیلاگ کے تھرو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا؟ جی صدر صاحبہ مجھے تو فرینکلی جی آواز تو نہیں آ رہی تھی علی امین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے تھے، مگر آپ نے میرے خیال سے اس کا ایک سمرائز کیا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب خود ایک اس کی اچھی مثال ہے۔ دیکھیے ایک طرف ان کے اس طرح کے بیان بازی ہوتی ہے، جو ان کی گیلری ہے، ہی ٹرائز ٹو پلے ٹو دا گیلری، ان کا ایک خیال ہے کہ ان کے سپورٹرز یہی بات پسند کرتے ہیں، مگر میں نے ان کا ایک بہتر چہرہ حکومت کے ساتھ میٹنگز میں دیکھا ہے۔ تو دیکھیے میرے خیال سے ہمیں پازیٹیوز پہ اگر ہم دیکھیں، جس طرح کے طریقہ کار اور میچورٹی کی آج سیاسی منظرنامے پہ ضرورت ہے، وہ وہی ہے جس میں وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی عوام کے مسائل کے اوپر ڈسکشنز ہوں۔ مثال کے طور پہ میرا خیال ہے کہ جب چیف منسٹر خیبر پختونخوا وفاقی حکومت کے پاس وزیر اعظم سے ملنے آئے تو یہ وہ مثال ہے جو عوام دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک ایسی میٹنگ ہے جو ایپیکس کمیٹی کی تھی، جو ملک میں اسمگلنگ کے ایشو کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی، جس میں وفاقی وزیر اعظم بھی موجود تھے، چیف منسٹرز موجود تھے، علی امین گنڈا پور صاحب موجود تھے، آرم فورسز کے سربراہان موجود تھے۔ اس میں بڑی سنجیدہ ڈسکشن ہوئی، وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنا موقف بیان کیا وفاقی حکومت کی طرف سے، صوبوں نے اپنا موقف بیان کیا، علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی اپنے صوبے کی نمائندگی کی، اور ایک سنجیدہ ڈسکشن ہوئی۔ یہ صرف ایک مثال ہے، ہمیں میرا خیال ہے جی بجائے اس طرح کی باتیں کرنے کے جس طرح کی یہ سیاسی بیان بازی اس طرح کہیں کھڑے کر رہے تھے، اس طرح کی سوچ اگر یہ کہ لے کر اگر ہم چلیں تو آئی تھنک یہ اس سے آگے ہم سیاسی طور پہ بہتر چل سکیں گے اور عوام کے ایشوز بھی ایڈریس ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ بلال، ہمارے ساتھ ہے، اور ظاہر ڈائیلاگ کے تھرو اگر معاملات ڈسکس کیے جائیں تو بہت بہتر ہو سکتا ہے، بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ اب یہ بریک لیں گے، دوبارہ حاضر ہوں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین، السلام علیکم۔ 10:03 ہو گئے ہیں، ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ چلیے 10:04 ہو گئے، جتنے دیر میں بول رہی تھی اس میں ٹائم جو ہے وہ آگے بڑھ گیا، اور ٹائم ٹک 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 کر کے کچھ سیکنڈ کا فرق ہوگا، ٹائم تو جی ٹک ٹک کر کے آگے بڑھ ہی رہا ہے۔ لیکن ہمارے شو میں آپ کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ فیس بک پیج ہے ہمارا باخبر سویرا کے نام سے، اسی طریقے سے ٹویٹر پہ بھی ہم ہیں جسے ایکس ایپ کہا جاتا ہے،
اور ساتھ ہی YouTube پر بھی آپ ہمیں ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ ٹی وی اسکرین پر ہی دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارا شو مس کر دیتے ہیں تو آج شام روزانہ بلکہ شام 4 بجے ہمارا شو ریپیٹ ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا گزشتہ روز ہم نے بات کی تھی ملت ایکسپریس پہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس پہ مریم بی بی والا, اس پہ ہم نے کافی دیر تک بات بھی کی تھی ترجمان ریلوے سے بھی. اب یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا سادہ اتنا آسان نہیں جتنا نظر آ رہا ہے. یہ حادثہ ہے, یہ خودکشی ہے یا پھر قتل ہے. ملت ایکسپریس میں جو پولیس اہلکار نے تشدد جس کو بنایا تھا مریم بی بی, اس کی موت جو ہے وہ ایک معمہ بن گئی ہے. اور جاں بحق مریم کی ایک اور ویڈیو اب سامنے آ گئی. یہ تو وہ پرانی ویڈیو ہے جس میں تشدد اور زد و کوب کر رہے تھا یہ شخص, اور ہم نے کل بھی اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ کس طریقے سے یہ معاملات سارے ہوئے تھے. اس ویڈیو میں تشدد ہو رہا ہے, صاف نظر آ رہا ہے. وہاں پر مسافر بھی بیٹھے ہیں, کوئی انٹرفیئر نہیں کر رہا, کوئی نہیں روک رہا. مار مار کے وہ خاتون کو یہاں سے اٹھا کے لے جاتا ہے. الزام یہ لگا خاتون پہ کہ وہ کسی اور کی سیٹ پہ بیٹھی ہیں, ان کے پاس ٹکٹ نہیں ہے. پھر تلخ کلامی ہوئی, یہ تک کہا گیا کہ جی خاتون نے تھوک دیا تھا اہلکار کے منہ پہ. اس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوا, لیکن کوئی بھی ایکشن اس طرح کے تشدد کو جسٹیفائی نہیں کرتا. اور اس کے بعد اس خاتون کی باڈی ملنا یہ ایک اور المیہ بن گیا. اب اس کے بعد ہوا کیا, جو ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے اس کا ذکر کر لیتے ہیں, جس میں خاتون زندہ سلامت ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ تشدد سے پہلے کی ویڈیو ہے, تشدد کے بعد کی ویڈیو ہے, لیکن اس ویڈیو میں خاتون نارملی بیہیو کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہاں یس یس یس. اب اس میں انہوں نے اپنے بال کھولے ہوئے ہیں, چیخ رہی چلا رہی ہیں اور جھوم رہی ہیں. اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ میں آواز بھی آ رہی ہوگی, اور یہ بچے بھی ان کے ہمراہ ہی ہیں اور ان کو بھی اپنے ساتھ جو ہے یہ ہم آواز کر رہی ہیں. اور یہ خاتون جو ہے اب کچھ چیزیں ایسی اچھا اس کے پیچھے نا یہ اپنے بچوں کو وہ جو ایک نعتیہ کلام ہے وہ تیز تیز آواز میں پڑھ رہی ہیں, وہ ورد کر رہی ہیں زور زور سے تیز تیز. یہ دیکھیں اب یہاں پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ مریم کے ساتھ کیا معاملات تھے, کیا ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی ایشو تھا, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر لوگ بھی حیران ہیں یہ سارا منظر دیکھ کے. اور پھر تشدد کس وقت ہوا, اس سے پہلے ہوا, اس کے بعد ہوا, کیونکہ اس وقت تک تو ہمیں بچہ ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. جو بچے نے بیان دیا اس کے مطابق اس کی پھپھو جو ہیں وہ اس سے پھر علیحدہ کر دی گئی تھی, اور پھر یہ 10 گھنٹے کے بعد ان خاتون کی لاش ملتی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ پوسٹ مارٹم جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ زخم کے نشانات ہیں اور ہڈیاں ٹوٹی ہیں, سر پر لگی ہے چوٹ, اور اب خاتون ٹرین سے گری یا گرائی گئی. یہ جو ہے اب جو فورنزکس ہیں اگر ان سے بات کی جائے اس پہ جو ہے نا تحقیقات یہ ہو رہی ہیں. گزشتہ روز ترجمان ریلوے میں ہمارے ساتھ کہتے ہیں اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں, اور اس پہ اگر آپ دیکھیں فورنزک سائنس سے سچویشن دیکھیں تو اس پوسٹ مارٹم میں ہے کہ اس کی خاتون کے نا سر کے پیچھے فریکچر آیا ہے. سر کے پیچھے فریکچر آیا ہے. یس. تو اگر تو ان کو یہ خودکشی انہوں نے کی ہے, خود کودی ہیں یہ, تو ان کے سر کے آگے فرنٹ پہ بھی زخم آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور اگر فورنزک سے اگر بات کریں تو, اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ اب کنونسنگلی جو ہے یہ بات جو ہے یہ نہیں کہی جا سکتی کہ آخر یہ چیز ہے کیا, کیونکہ تین مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کس نتیجے میں ہوا یہ بڑے ماہرین جو ہیں وہی اس پر رائے دے سکتے ہیں. لیکن کیا خاتون کو کوئی نشہ آور چیز بھی پلائی گئی, یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اس 2 ویڈیوز کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے. اب یہاں پر سب سے اہم بیان ہو جاتے ہیں ان مسافروں کے جو دونوں ڈبوں میں تھے. اگر تو دوسرے ڈبے میں بھی مسافر تھے جہاں پر خاتون کو لے جایا گیا تھا, وہ بیانات میٹر کر گئے ہیں کہ یہ کیا معاملہ تھا, اور اگر خاتون کی سچویشن ایسی تھی تو بچوں کے ساتھ کیسے انہیں سفر کرنے دیا گیا ان کی فیملی نے.
فیملی بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. اب جو بابر رضا صاحب جن سے ہم بات کر رہے تھے, ترجمان ریلوے, وہ کل یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بچہ ہے, جو بھتیجا ہے, اس کو بلا کر اس کا بیان لیا جائے. اب بھائی کی درخواست پر پولیس نے خلاف قتل کا مقدمہ تو درج کر لیا ہے, اور ریلوے پولیس کے ترجمان ریلوے کے ترجمان یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ملزم کی جو گرفتاری ہے, جو ضمانت اسے ملی ہے, وہ منسوخ کرانے کی ہم کوشش کریں گے. اس پہ تحقیقات اس وقت جاری ہیں مختلف پہلوؤں سے, اور تفتیش جاری ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا انفولڈ ہوتا ہے. ایون دو کہ اگر ان کو کوئی نفسیاتی مسائل بھی تھے, اس کو بھی ٹریک کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ خاتون آلریڈی کراچی میں ایک جگہ کام کر رہی تھی. اس جگہ پہ جا کے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ واقعی ان کو نفسیاتی ڈس آرڈر تھے کوئی, اور اگر تھے تو وہ کام کیسے کر رہی تھی. یہ تمام تر چیزیں کیا ہوئیں, وقت لگے گا چیزوں کو سامنے آنے میں. اس میں بہت سارے پہلو آ گئے. ان تمام تر پہلوؤں کی تھورو تفتیش ہونی بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہی ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. بہرحال خاتون کی موت جو ہے وہ کسی بھی قسم کے ایکشن کو, چاہے اس خاتون کی جانب سے وہ انسٹیگیٹ ہی کیا گیا ہو, وہ جسٹیفائی نہیں کرتی ہے. تشدد بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے. اب جب بات ہی ہو رہی ہے, دیکھتے ہیں اس واقعے کا مزید آگے کیا فالو اپ ہوتا ہے. کراچی کی بات کر لیتے ہیں, اور کراچی میں آئے دن وارداتوں کی ہم دیکھ رہے ہیں شرح بڑھتی جا رہی ہے. قانون نافذ کرنے والوں کی جو کارکردگی ہے اس پر سوالیہ نشان ہے. کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے. بہت ہم نے بات کرنے کی کوشش کی. ہمارے شو میں وزیر داخلہ سندھ بھی آئے, وہ کہہ رہے تھے آپ دیکھیے گا عید کے بعد کیا صورتحال ہوگی. پورا رمضان, عید کا دن گزر گئے, اس کے بعد اب باقاعدہ عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ریگولر روٹین میں لوگ آ گئے, اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ نہیں. اسٹیٹسٹکس پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں شہر میں اتنے مقدمات درج ہو رہے ہیں, کراچی میں تو اس سے کم ہو رہے ہیں. اسٹیٹسٹکس پیش کیے جاتے ہیں کہ پوری دنیا میں کرائم ریٹ میں پاکستان ابھی بھی اتنا نیچے ہے, کراچی ابھی بھی اتنا نیچے ہے. یہ ہم اس پہ خوش ہو جائیں کیا؟ ہم ان نمبرز اور یہ نمبرز, اسٹیٹسٹکس اور فگرز آپ ان لواحقین کے سامنے جا کے رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں آپ کا جانے والا تو چلا گیا, لیکن دیکھیں کرائم ریٹ تو کم ہے کراچی میں. جب بزنس ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں نا, تو اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں. تو کراچی والے کسی بھی طریقے سے محفوظ نہیں ہیں. کہیں کراس فائرنگ میں کوئی شہری جاں بحق ہو جاتا ہے, کہیں پر ہم دیکھتے ہیں لوٹ مار ہوتی ہے, گھر کی دہلیز پہ لوٹ جاتے ہیں. اب تو باضابطہ بے خوفی اتنی ہے کہ ناکے لگا کے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. یہ ہم ہائی وے دور دراز کی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ ناکے لگا کے پراپر پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ اس طرح کا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے نازم آباد میں, جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ایک سے زیادہ غالباً شخص کو لوٹا ہے. وہ بندے آئے ہیں اور آنے کے بعد انہوں نے ایک بائک ادھر لگائی, ایک بائک ادھر لگائی ہے, اس کے بعد اس کو آرام سے لوٹا. یہ دیکھیں, راگیر آ رہا تھا ایک اور شہری بائک پہ, اسے بھی روک لیا. مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو لوگوں کی کتنے ہی لوگ یہاں جمع جائیں, انہیں اس کا ڈر نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس ہتھیار ہے. اور اب یہ اتنے دیدہ دلیر ہو گئے کہ لوگوں کی جان تک لے لیتے ہیں. تو یہ مناظر کراچی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے ہمیں مل جاتے ہیں, جگہ جگہ جو کیمراز لگے. مگر پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد یہ گرفتاریاں نہیں ہوتی. ریشو ایٹ لیسٹ کچھ تو ہو جو ہمیں یہ بتائے کہ کرائم بھی ہو رہا ہے, تو اس کرائم کو روکنے کے اقدامات بھی ہو رہے ہیں. یہ علاقہ, یہاں پہ وارداتیں ہو رہی تھی, تو یہاں پر بھی ملزمان پکڑے گئے ہیں. بالکل. تو ہم, اور ساتھ ہی جو ہے اب سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ بیانات بھی اب سامنے آ رہے ہیں. اور گزشتہ روز جو ہے شجیل نام میمن نے بھی پریس کانفرنس کی تھی, اور انہوں نے کافی چیزیں کہیں. ان کا کہنا تھا کہ جی, جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پیرس, واشنگٹن, ڈھاکہ, دلی اور کیپ ٹاؤن کا جو کرائم انڈیکس ہے وہ تو کراچی سے زیادہ ہے, تو کیا ہم اس پہ خوشی منائیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ ڈکیتی کے دوران شہریوں کی جان لینے والے زیادہ تر غیر قانونی مقیم غیر ملکی ہیں. تو یہ بھی انہوں نے ایک چیز کی ہے. شرجیل نام میمن نے سارے کام کس کے ہیں؟ یہ اس کو کنٹرول کرنا, یہ نہیں پتا کس کا کام ہے. شرجیل میمن نے جو کل پیش کیے تمام تر منطق, وہ آپ کو سناتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ یہ پیرس ہے, نہ یہ کیپ ٹاؤن ہے, اور نہ یہاں پہ اس طریقے کے لوگوں کو سکون میسر ہے. اور اگر اس پہ بیانات بھی ایسے آ جائیں کہ دیکھیں جی وہاں کا کرائم ریٹ زیادہ ہے, تو پھر وہاں کا لوگوں کا لائف سٹائل بہت بہتر ہے. وہاں پر لوگوں کو سیفٹی پرووائڈ کی جاتی ہے, وہاں پہ لوگوں کو جسٹس ملتا ہے, وہاں پہ اگر کسی کا موبائل اسنیچ ہوتا ہے تو اسے واپس بھی مل جاتا ہوگا. دس از ناٹ لائک سم تھنگ جو کہ ایک بیان آنا چاہیے حکومت کی طرف سے. حکومتوں کو ذمہ داری اون کرنی چاہیے اپنی. صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ تمام تر جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ صحافیوں کے ساتھ ساتھ ان لواحقین کو بھی سامنے بٹھائیں
اور ان کے سامنے بھی پریس کانفرنس کر دیں اور ان کو بھی یہ بتا دیں کہ ہمارا کرائم ریٹ کم ہے. اس کے بعد جو لاحقین کہیں وہ آپ کے سراخوں پہ ہونا چاہیے. شہر کراچی یہاں پہ اب صرف موبائل نہیں چھن رہے ہیں, ہم نے آپ کو فوٹیج بھی دکھائی کہ کس طریقے سے ناکے لگا کے موٹر سائیکل جو ہے اس کو بھی اٹھا لیا گیا ہے. یہ تو سامنے کی چیز ہے. اب تو گاڑیاں, موٹر سائیکلیں کچھ بھی محفوظ نہیں ہیں ہمارے اس شہر میں. اور اب تک 1 مارچ سے لے کے اب تک 6000 سے زائد شہری گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے محروم ہو چکے ہیں. 1 مارچ سے اب تک ہم 1 مہینہ آلموسٹ 1 مہینہ 1.5 مہینہ کہہ لیں, نئی موٹر سائیکلیں رکھنا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہو گیا ہے کراچی میں. کیونکہ لٹیروں کا خاص ادب جی وہ بائکس ہیں جو نئی ہیں, چمچماتی ہوئی ہیں, اور یہ انہیں چھیننے کے بعد بلوچستان لے جا کر یا ان کے پارٹس کو کباڑ میں فروخت کر دیتے ہیں. لیکن سب سے خطرناک چیز جو ہے کہ جب اس طرح کی لوٹ مار کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ لوگوں کی جان لینے سے بھی نہیں کتراتے ہیں. اس پر کسی کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جان واپس نہیں آتی. بائک واپس آ جائے گی, موبائل آ جائے گا, پیسے آپ پھر کما لیں گے, لیکن کسی کی جان واپس نہیں آتی ہے. تو اس پر ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیوں نہیں ان کا ضمیر جاگتا, کیوں نہیں ان کے دل میں تکلیف ہوتی, کیوں نہیں وہ ان لواحقین سے جا کے پوچھتے کہ ان پر کیا گزر رہی ہے. شہر کراچی والے کریں تو کیا کریں؟ وہ دوبارہ سے بیریئرز لگا دیں اپنی گلیوں میں, وہ دوبارہ سے محلہ کمیٹیاں بحال کریں, وہ کریں تو کیا کریں؟ غالباً پچھلے ہفتے ہم نے رپورٹ کیا تھا گلستان جوہر میں ہی ایک شخص جو تھا وہ پیچھے نالے میں جا کے موٹر سائیکل کا چیسس پورا پھینک رہا تھا. تو یہ تو بڑا عیا ہے کہ پارٹس کہاں جاتے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہاں سے چوری ہوتی ہے, پارٹس کہاں کھلتے ہیں, کہاں بکتے ہیں, کہاں چلے جاتے ہیں, کہاں پھینک دیے جاتے ہیں, نہیں معلوم تو ہمارے حکام بالا کو معلوم نہیں. اور شہری کتنی ذمہ داری کا ثبوت دیں, آپ مجھے بتائیں. آپ جو محلہ کمیٹیوں کی بات کر رہے ہیں, لوگ اپنے علاقوں میں خود پیسے دے کے, ماہانہ بنیادوں پر پیسے دے کے گارڈز رکھے ہوئے, بیریئرز لگائے ہوئے, اس کے باوجود یہ کاروائیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ گارڈ کو بھی اپنی زندگی پیاری ہے. وہ گارڈ کو بھی نہیں بخش رہے ہیں. وہ جو اسلحہ لے کر آ رہے ہیں, جس طریقے سے وہ وارداتیں کر رہے ہیں, وہ ایک اسٹیپ آگے ہیں. ان سے نمٹنے کے لیے بھی ہمیں ایک اسٹیپ آگے پلان بنانا ہوگا اور اس شہر کے شہریوں کو تحفظ دینا ضروری ہوگا. ایبسلیوٹلی. اچھا چلیں اب کچھ معیشت کی بات کر لی جائے. پاکستان میں ان دنوں کافی زیادہ اکنامک جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے تو یہ کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں وہ واشنگٹن کے دورے پہ تھے, 3 ایئرس کا جو انہوں نے لون پروگرام ہے اس پہ بات کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے سعودیہ کا ایک بڑا زبردست وزٹ جو ہے وہ یہاں پہ رہا ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کی ہے. اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ پاکستان کی قومی مجموعی پیداوار جو نیشنل گراس پروڈکٹ ہے وہ بہتر ہونے کی انہوں نے پیش گوئی کی ہے. مہنگائی اور بے روزگاری میں بھی کمی کا امکان ظاہر کیا ہے. رواں سال جو معاشی شرح ہے, شرح نمو جو گروتھ ریٹ ہے ہماری 2%, اگلے سال یہ 3.5% تک رہے گی. کچھ سم تھنگ پازیٹیو, یہ پازیٹیو ہے اور پازیٹیو ہی رہنا چاہیے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا رپورٹ میں کہ رواں سال مہنگائی 25% کے قریب رہے گی. مہنگائی ابھی بھی زیادہ ہے لیکن اس کو گیئر مزید نہیں لگنا چاہیے. مہنگائی میں 12% کی نمایاں کمی اگلے سال متوقع ہے. تو رواں سال کی ہم بات کر لیتے ہیں. بے روزگاری 8, اگلے سال 7.5% تک ہونے کی یہ پیش گوئی کر دی گئی. لیکن اس کے لیے کچھ اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے. وہ اسٹیپ بڑے ضروری ہیں. اس ڈائریکشن میں ہمیں پالیسی کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو سعودی عرب نے خاص طور پہ جو وفد آیا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. خوش آئند اسٹیپ ہے. زبردست وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں. جس طریقے سے سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے, معیشت اور تعلقات کی بہتری کے لیے جو باتیں ہو رہی ہیں. تو وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی. ہم نے دیکھا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے اور پاکستان کا یہ دورہ کامیاب رہا. ایبسلیوٹلی. ان کے ہمراہ بہت سارے ان کے دیگر جو زراعت کے وزیر, معدنیات, توانائی, ان کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع جو ہے وہ موجود ہیں. اسحاق ڈار اس موقع پہ کہہ رہے تھے. اور نہ صرف یہ بلکہ سعودی وفد کو PIA اور ایئرپورٹس کی نجکاری, اسلام آباد کے 2 5 اسٹار ہوٹلز کی نجکاری میں جوائنٹ وینچر کی بھی پیشکش کی گئی ہے. تو یہ دورہ کتنا سود مند ہے. اور ریسورسز تو ہیں ہمارے پاس, گزشتہ روز بھی ہم نے یہ بات کی تھی, وی ڈو ہیو گاٹ دا ریسورسز, لیکن اس کے لیے ماحول کو کنڈیوسو بنانا, ایک ماحول ایسا سازگار بنانا کہ سرمایہ کار اپنا
1 रुपया लगाए तो वो 1.5 रुपया लेकर जाए और उसको वो डूबने का खदशा ना हो। अमन व अमान की सूरत हाल, द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ऑल, यू नो इट, कि किस तरीके से तमाम तर मामलात बेहतर होते हैं। तो पाकिस्तान को इस वक्त दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलने की ज़रूरत है। एंड सऊदी अरब बल्कि दीगर कंट्रीज़ जिसमें UAE भी हैं, चाइना भी है, यहाँ से भी मज़ीद सरमायाकारी के ऑप्शंस हमारे पास हैं। और ये कहते हैं ना एक आइस ब्रेकर साबित हुआ है ये वफ़द और इनका आना बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान की मईशत के लिए। तो इस पर हम बात कर लेते हैं कि अब ख़ास तौर पे जो आउटलुक रिपोर्ट आई है वो बड़े अच्छे इशारे दे रही है, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, और जो सऊदी सरमायाकारी की बात हो रही है इसके नताइज हमें कब तक मिलना शुरू होंगे। बात कर लेते हैं माहिर माशिया डॉक्टर खाकान नजीम हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहब। ज़रा बताइएगा कि अब जो पाकिस्तान सऊदीया स्ट्रेटेजिक तजारती मुआहदे शराकतदारी के एक नए दौर का अगर हम इसे आगाज़ कहें तो गलत नहीं होगा, इसके नताइज कब तक हमारी मईशत पर आना शुरू होंगे? गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो देखिए, एक तो ये इम्पोर्टेंट है टू रियलाइज कि इट्स गुड टू पिच पाकिस्तान बियॉन्ड जस्ट आस्किंग फॉर डेट। मतलब हम ऐसा मुल्क बन गए हैं कि जो भी हमें देखता है वो ये समझता है शायद कि हम IMF से लोन मांग रहे हैं, हम बायलैटरल फ्रेंड जो हैं उनसे लोन मांग रहे हैं। सो हम ये कहना चाह रहे हैं इस विजिट से कि हम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, उसमें नंबर ऑफ एरियाज, चाहे वो आप माइंस एंड मिनरल्स कहें, एग्रीकल्चर कहें, डिफेंस प्रोडक्शन कहें, एनर्जी सेक्टर में लगे हुए प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी सेल हो सकती है, प्लस जो IT और ITES में थोड़ी सी अवेलेबिलिटी है ऑफ पाकिस्तानी यंग मेन एंड वेमेन टू सेल देयर हार्ड लेबर अब्रॉड, कि ये सब एक पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। सो देयर शुड बी एन इंटरेस्ट इन पाकिस्तान बियॉन्ड गिविंग अस डेट मनीज, सो दैट हम एक FDI को लाकर अपना इन्वेस्टमेंट का हुजम है उसको मुल्क में बढ़ा सकें। आई थिंक दैट इज द इम्पोर्टेंट नैरेटिव दैट वी नीड टू बिल्ड विद एनी कंट्री एंड स्पेशली सऊदी अरेबिया, बिकॉज दे आर रिच इन फंड्स राइट नाउ। आपको मालूम है कि तेल की कीमत दुनिया में इतनी ऊपर है, आज भी $90-91 पे है ब्रेंट। देयर सॉवरेन वेल्थ फंड्स आर रिच। सो एंड एक स्पेशल बॉन्ड है ऑफ कोर्स पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का। नाउ इज द टाइम कि जो हमने ऑपरेशनली उनको चीज़ें पिच की हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स पिच किए हैं, जिस एरिया में भी प्रोजेक्ट पिच किए हैं, उसको अमली जामा पहनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान जब तक कोई बड़ी एक डील स्ट्राइक नहीं करेगा टू शो टू द वर्ल्ड कि हम अब एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क में आ गए हैं, तब तक ये जो सारी हमारी इतनी मेहनत है इसका फल तभी मिलना शुरू होगा। उससे एक आई थिंक इफेक्ट ऐसा दुनिया में आएगा कि वी आर नॉट ओनली सीरियस अबाउट पिचिंग बट वी आर सीरियस अबाउट डूइंग इट। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आई टेक द वर्ड्स फ्रॉम जो हमारा विजिटिंग डेलीगेशन था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आने वाले माह में ये देखेंगे कि हम इसको आगे लेकर कैसे चल सकते हैं। सो आई होप दे गो बैक, लुक एट द प्रोजेक्ट्स, आई होप दे फाइंड देम फीजिबल। हमें भी उनको फीजिबल फाइंड करना है। उसका क्या मतलब है? देखिए, वी नीड टू गेट FDI, इसमें कोई शक नहीं है। वी नीड डॉलर्स एंड वी नीड टू रेज आवर इन्वेस्टमेंट टू GDP, बट इन्वेस्टमेंट इन व्हाट सेक्टर्स, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब इन्वेस्टमेंट किसी भी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होती है कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ाए, वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र करे, या वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। सो जो भी प्रोजेक्ट्स पिच हुए हैं या जिस प्रोजेक्ट्स में भी इंटरेस्ट आता है, ये तीनों चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं। लेट्स से एग्रीकल्चर में आता है, सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन एग्रीकल्चर? मैकेनाइजेशन, इम्प्रूव्ड यील्ड्स, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, योर कॉर्पोरेट फार्मिंग, एंड देन इवेंचुअली कि हम फूड सिक्योरिटी जो है UAE की, कतर की एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की, उसमें मदद कर सके। सो आई थिंक ये एक ओवरऑल तनाजुल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात जब इसकी की है, वैसे तो मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाले से पूछना चाहता था, बट सिंस वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री और पाकिस्तान में इसका बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन इस खत्ते में दीगर ममालिक भी हैं विदाउट टेकिंग देयर नेम्स, जो कि इन ममालिक समेत दीगर ममालिक का जो फूड बास्केट है उसको बहुत अच्छे से फिल इन कर सकते हैं। नाउ पाकिस्तान ऐसा क्या प्रेजेंट कर सकता है, नॉट ओनली टू सऊदीया बट टू अदर कंट्रीज एज वेल, कि वो अपनी ये वाली चीज़ें जो ज़रूरियात हैं वो हमसे पूरी करें? वो क्या माहौल, वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान को इस वक्त बेहतर करने की ज़रूरत है?
میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا گھر تو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ ہے کہ ہم پچ کر رہے ہیں دنیا کو, ایک یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ دکھائیں کہ ہم اپنا گھر ٹھیک کر رہے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم میں سعودی عربیہ کے جو فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا, اور یہ چونکہ میں نے خود سنا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم خود اپنے لوگوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں, آپ بھی لگائیے. ہم اپنا گھر اگر ٹھیک کریں گے ہر ایریا میں, اگر ایگریکلچر کی ہی آپ مثال لیں تو اس میں اپنی ییلڈز کو بہتر کرنے کے لیے بہتر بیج, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. میکنائزیشن, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. کارپوریٹ فارمنگ, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور جو ہماری ایگری یونیورسٹیز ہم نے بنائی ہیں, ان کو اگر ہم اپنے کسانوں سے ملا کر اپنی ییلڈز کو بہتر کریں گے, اپنی پیداواری صلاحیت کو بہتر کریں گے, تو دنیا کو سرپلس بنا کر بیچ پائیں گے, چاہے وہ 5 اسٹیپل کراپس ہی کیوں نہ ہو. پھر دوسرا جو بات ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں مینیجبل لیول پہ لائیں. اس کے لیے آپ کو اپنے انرجی سیکٹر کو تنظیم نو کرنی پڑے گی. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کا ریفارم اگر جس دن تک انرجی سیکٹر کا نہیں ہوگا, پاکستان کی مینوفیکچرنگ اور ایگریکلچر کو تقویت نہیں ملے گی, بیکاز اتنا زیادہ ڈسٹارٹ ہو گیا ہے انرجی سیکٹر, اور وہ ایون ریفارم بھی نہیں مانتا, وہ اتنا تنظیم نو مانتا ہے اپنی پالیسی کی بھی, آپریشنز کی بھی, ریگولیشنز. ڈاکٹر خاقان صاحب, ایک جو سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بڑا اچھا ہمیں ایک آگے کا منظرنامہ دکھا رہا ہے جو IMF کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ ہے, کہ جو قومی مجموعی پیداوار ہے اس میں بہتری بتائی ہے, مہنگائی, بے روزگاری میں کمی کا امکان ظاہر کیا ہے. تو یہ کن حالات, ایسے کیا پالیسیز ہیں, کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ آؤٹ لک رپورٹ آئی ہے؟ صدف, اگر آپ جسٹ گو بیک 7-8 months, پاکستان کی IMF انگیجمنٹ جو تھی ایک بریک ہو رہی تھی, اور ہم لاسٹ IMF کے ساتھ انگیجمنٹ پوری نہیں کر سکے تھے, وہ جو پروگرام تھا. تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $4 ارب سے نیچے چلے گئے تھے. پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا وہ بڑھ رہا تھا, روپیہ جو تھا وہ جائریٹ کر رہا تھا. پاکستان کی جو فسکل کا خسارہ اور انفلیشن دونوں بڑھ رہی تھی. کم ناؤ ہم نے IMF کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کی, ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ. یہ ایک ارینجمنٹ ہے 9 ماہ کا, جس طرح انٹرم گورنمنٹ آئی تھی ان کو رائڈ آؤٹ کرانے کے لیے. اس نے کیا تقویت دی؟ ہمارے ریزروز $8 ارب پہ چلے گئے. ہم نے $1 ارب کی 12 اپریل کو پیمنٹ کی ہے, بڑی کمفرٹیبلی کر لی, وداؤٹ کازنگ اینی جٹرز ان دا کنٹری اور ان دا مارکیٹس. انفلیشن جو کہ 38% پہ چلی گئی تھی از ناؤ ہاورنگ اراؤنڈ 20-21%, جو CPI ہے. اور جو کور انفلیشن ہے جس میں انرجی اور فوڈ کا کمپوننٹ نکال دیں, وہ تو 14% کے قریب آ گئی ہے. تیسری بات, جو ہمارا بیرونی خسارہ تھا وہ $1 ارب تھا پہلے 8 ماہ میں پچھلے فسکل ایئر. اس سال وہ $4 ارب تھا, اس سال وہ $1 ارب آ, مہینے کو $3 ارب امپروو کر گیا. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں IMF کے ساتھ, وہ جو بھی ملک کرتا ہے, یہ 3 چیزیں اس میں دکھائی دیتی ہیں, اور پاکستان ہیز بہیو جسٹ بائی دا بک. آنے والے دنوں میں جو انگیجمنٹ ہوگی وہ اتنی آسان نہیں ہوگی. ہم کبھی اس پہ ڈیٹیلڈ گفتگو کر لیں گے. پاکستان کو بہت محنت کرنی پڑے گی. یہ ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا, آپ کو رائڈ آؤٹ کرا دیا ہے, یہ ایک مشکل وقت آپ کے لیے. اور اس میں ڈاکٹر صاحب اب جو پروگرام ہے وہ پاکستان کی جزیات, فنڈامنٹلز میں جا کے, چاہے وہ پاکستان کے ٹیکسیشن کا نظام ہو, ایکسپینڈیچر ہو, انرجی ہو, SOEs ہو, جو مراد ہم نے ان طبقات کو دی ہوئی ہیں جن سے واپس لینی ہے, وہ بہت ڈیپ ہوگا. It will not be an easy program for Pakistan. Absolutely. اور یہ کیونکہ یہ آسان اس لیے بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہمارے پاس سفید ہاتھی جیسے بہت سے ادارے ہیں جن کو ہمیں you have to either tame them or you have to either chain them. ایک صرف آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا, نجکاری کے حوالے سے ہم کہاں تک پہنچے ہیں, کتنے پرکشش ہیں ہمارے پروجیکٹس جو کہ ہم نے سعودیہ کو بتائے, انکلوڈنگ the PIA and the hotels. میں نے ایک پہلی کتاب لکھی تھی پاکستان کے لیے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے, 2010 میں ہم نے لکھنی شروع کی, 12-13 میں ہم نے پبلش کی. میں نے یہ کہا تھا کہ 206 ہمارے پاس اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, 88 اس میں کمرشل ادارے ہیں, پھر ان کے کئی ذیلی ادارے ہیں, اور 40 تقریباً نان کمرشل ادارے ہیں. آج بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ریئلائز کریں. اس وقت جو لاس تھا وہ بڑھ کے اس وقت ٹاپ 10 کا لاس جو ہے وہ $705 ارب ہے, جو لاسٹ رپورٹ 2021 میں آئی ہے. اس میں سے ٹاپ 7 جو ہیں وہ ڈسکوز ہیں, پھر PIA ہے, پھر نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے, اور ریلوے ہے. That in a nutshell, my friend, explains Pakistan's SOE sector. It's a,
threatening thought in my mind. It's a disturbing thought to see کہ energy کتنا disturbed ہے, communication کتنا disturbed ہے, اور پاکستان کی جو ایویشن سیکٹر ہے وہ کتنا ڈسٹربڈ ہے. یا یہ اگر نارمل میں رہتا 100-125 ارب کا اس سال نقصان کرتا, کیومولیٹیولی لائبلٹیز 825 ارب روپے پہ کھڑی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو بہتر ادارے ہیں جن میں پی ایس او, او جی ڈی سی ایل, یہ سب ہیں. پھر جو ہمارے انرجی کے جینکوز ہیں وہ ہیں ہمارے پاس, ڈائمیر بھاشا ڈیم ہے, یہ سب براؤن فیلڈ اپرچونٹیز ہیں. براؤن فیلڈ سے مطلب ہے یہ ادارے لگے ہوئے ہیں, فنکشننگ ہیں, ایفیشنسی کا فقدان ہے, اس کو مینیجریل فقدان ہے. یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ پاکستان کا انرجی سیکٹر از سمپلی ان گورننس کرائسس. مطلب باقی ساری چیزیں بڑے ریولیوشنری اسٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شاہد خاقان ہمارے ساتھ تھے, اور جس طریقے سے انہوں نے ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, یہ بڑا ضروری ہے ان چیزوں کا ادراک ہونا. اور وہی بات جو ایسے ادارے جو منافع بھی نہیں دے رہے ہیں بلکہ معیشت پر بوجھ بنے ہوئے ہیں, اب ضرورت ہے کہ وہاں پر ریفارمز کی جائیں, ان پر پورا عمل درآمد بھی کیا جائے. ایبسلیوٹلی. ایک بریک لے رہے ہیں, دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں, کچھ ایسی ڈیٹیلز اور ڈیولپمنٹس آنا شروع ہو گئی, اپڈیٹس شیئر کر لیتے ہیں. عدالتی کیسز ہیں, جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس ہے, اس میں علی امین گنڈاپور اور دیگر کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 27 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے. جہانگیر اسلم, کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل, پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور اور دیگر کے کیسز کی سماعت ہوئی ہے, اور یہاں پر علی امین گنڈاپور اپنے وکیل راجہ ظہور الحسن کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے تھے, جس پر جو ہے جج صاحب نے استفسار کیا کہ یہاں پر اور بھی کیسز لگے ہوئے ہیں, اور مین کیس کی سماعت عدالت نے جو ہے 27 تاریخ تک کے لیے ملتوی کر دی. اور جج صاحب نے کہا کہ اس مین کیس کو سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہی جو دیگر کیسز ہیں ان کے ساتھ منسلک کر کے آپ کو دوبارہ سنیں گے. عدالت نے سماعت ملتوی کی ہے, اور سماعت کے بعد وزیر اعلیٰ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پرامن احتجاج کرتے رہے ہیں, اور ایک سوال کے جواب پر کہا گیا کہ جو ہے اس وقت وزیر داخلہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی بلا جواز ہم جو ہے چھاپے نہیں مارے جانے چاہیے, جس پر انہوں نے کہا کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی بلا جواز گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے. ہم بھی اسی چیز کو چاہتے ہیں کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, اور جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم عدالتوں کی احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, اور اس وقت عدالتی احترام میں وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی عدالت میں پیش ہوا ہوں اپنے وکیل کے ساتھ, اور کہا کہ آئندہ ہم عدالتوں سے انصاف بھی مانگتے ہیں اور پیش ہوتے رہیں گے. جی ٹھیک ہے جہانگیر, تھینک یو سو مچ. اور وزیر اعظم کی زیر صدارت جو ہے آج ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 9 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. اجلاس ہوگا آج, اور کابینہ قومی ادارہ برائے ماڈرن سائنسز کے بل, احتساب عدالتوں کی ری آرگنائزیشن, اور یہ جو ہے ان امور پر غور آئے گا. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی اظہر بتائیے. جی اظہر. غالباً اظہر تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے, تو آج یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا 9 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر غور کیا جائے گا, اور کابینہ قومی ادارہ برائے ماڈرن سائنسز کے بل, احتساب عدالتوں کی ری آرگنائزیشن, وفاقی کابینہ فیڈرل ڈرگ انسپیکٹرز کی تقرری سمیت دیگر معاملات پر غور کیا جائے گا, اور وفاقی کابینہ ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی. تو یہ 9 نکاتی ایجنڈا ہے جس پر آج بیٹھ کر کابینہ غور و خوض کرے گی. اس وقت امپورٹنٹ جو ایشوز ہیں وہ کافی ڈسکس ہوں گے, خاص طور پر جو احتساب عدالتوں کی ری آرگنائزیشن ہے وہ والا معاملہ ہے, اور دیگر معاملات ہیں جو ڈسکس کیے جائیں گے, اور وفاقی کابینہ ای سی سی کے فیصلوں کی پھر توثیق بھی کر دے گی. لیٹس ٹاک اباؤٹ کرکٹ ناؤ, کیونکہ کل سے پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ T20 سیریز جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. جی ہاں, کل 18 ہے, بہت جلدی 18 آ گئی. خیر, تو ویسے تو مجھے لگ رہا تھا کہ ایک ایک دن گن گن کے گزار رہے ہم, وجوہات کیا بتائیں تم کو صنم, لیکن 18 ہونے سے مجھے کچھ اور یاد آ گیا ہے, تو بس وہ نہ پوچھے گا مجھے. اوکے, ہم اس کو آف دا ریکارڈ اور آف دا کیمرہ پوچھیں گے کہ 18 کا کیا معاملہ ہے, لیکن بھائی معاملہ ہم جو آپ کو آن ریکارڈ ابھی بتا سکتے ہیں, آن کیمرہ بتا سکتے ہیں, وہ یہ کہ پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ کی جو T20 سیریز ہے دیٹس گوئنگ ٹو اسٹارٹ ٹمورو,
اور پاکستان نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور نیوزی لینڈ جو ہے وہ بھی آ گئی ہے, کچھ پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں اور مارک چیپمن جو ہیں انہوں نے کہا نیوزی لینڈ کے بیٹسمین کہ جی ہم امید کرتے ہیں, کوشش کریں گے کہ دوبارہ ہم ریپیٹ کریں جو پچھلے سال کہے گئے. سوچیں یہ نیوزی لینڈ کے وہ کھلاڑی ہیں جو کہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم سینئرز کو مس تو کریں گے لیکن ہم ہرانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. جب بی اور سی ٹیم بھی اگر ہمیں آ کے ہرا جائے گی اور ہمارے اپنے ہوم میں پہلے سے ایسے بیانات دے دیے ہیں, مضبوط ٹیم قرار دے دیا ہے الحمدللہ, لیکن اب ہمیں تھوڑا سا نا ان باتوں کی اب لاج بھی رکھنی ہوگی. لیکن کچھ خبریں ایسے یہ بھی آ رہی تھی فیصل, آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی صداقت ہے کہ 2-3 میچز کے لیے شاہین اویلیبل نہیں ہوں گے. نہیں, ان کو بھی ریسٹ کرایا جا سکتا ہے. پلس یہ کہ جو ہیڈ کوچ ہے اظہر محمود, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم بابر کو بھی ریسٹ کرائیں. تو ایک جانب تو وہ بیانات کہ ہم کسی ٹیم کو ہلکا نہیں لیتے, دوسری جانب یہ ٹیم رہ جائے گی پھر پتہ نہیں, پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طریقے سے بی سی ٹیم کھلائیں. ہاں میچ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جب ہم اپنی پوری تگڑی ٹیم کے ساتھ پچھلے سال کھیل رہے تھے تو وہ کیا ہوا تھا, اس میں بھی تو ایسا ہی ہوا تھا, ہم ہار گئے تھے. تو خیر اسپورٹس اینکر نجیب الحسنین ہمارے ساتھ موجود ہے. نجیب گڈ مارننگ, صبح صبح تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یس, اور T20 سیریز کل سے ہونے جا رہی ہے. ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ ان کو ریسٹ کرانے کا بھی کہا جا رہا ہے, انکلوڈنگ بابر, انکلوڈنگ شاہین. ٹھیک ہے نیوزی لینڈ کی وہ تگڑی ٹیم تو نہیں آئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے. یو تھنک ریسٹ کرنا چاہیے پلیئرز کو؟ دیکھیے السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو یو. اور واقعی آپ لوگوں نے مجھے جگہ دیا. لیکن جو دیکھیں جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا اس وقت, سب سے پہلے ہم کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ یہ سی ڈی ٹیم بھی نہیں ہے. اس میں جو 1-2 ایکسائٹنگ پلیئر آ رہے تھے وہ بھی انجری کی وجہ سے نہیں آ رہے. تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نیوزی لینڈ میں کھلاڑی کم ہیں اور بھیڑ مطلب لوگ کم ہیں اور بھیڑ بکریاں زیادہ ہیں, تو اب وہ بھیڑ تو بھیج نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے ٹیم تو پوری کرنی تھی. تو یہ جو آپ کی ورلڈ کپ کی تیاری کا پروسیس ہے نا, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی اسٹرینتھ چیک کریں. یہ جس طرح کی ٹیم ہے نا, آپ کسی کو بھی ریسٹ دے دیں, کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا ہارنے کا. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ پچھلی بار بھی کمزور ٹیمیں آئی تھی, ان کی بھی, سری لنکا کی بھی, اور ہم ان سے بھی ہارے تھے, اور تو بھائی یہ آپ کی غلطی ہے, یہ ان کا کمال نہیں ہے. آپ اپنے ہوم میں اگر بی سی ٹیم سے ہار رہے ہو کسی ملک کی, تو دس از آن یو ناٹ آن دیم. آپ کو یہاں اپنا بیلنس ریڈی کرنا ہے. دیکھیے یہ آپ کو اس سے سب سے اچھی اگزامپل آپ کو انڈیا سے ملتی ہے. آلدو انڈیا ورلڈ کپ نہیں جیتا تھا, بٹ وہ فائنل تک پہنچے تھے ورلڈ کپ میں, اور ان کی ینگسٹرز کی جونیئر اور سینئر کا ایک کمبینیشن انہوں نے بنایا تھا. آپ کو بنانا پڑے گا. لیکن نجیب کیوں ہم ایسے دیکھ رہے ہیں, جو بھی غیر ملکی ٹیم آتی ہے, خاص طور پہ آسٹریلیا کی بات کر لیں, نیوزی لینڈ کی بات کر لیں, انگلینڈ کی بات کر لیں, زیادہ تر جو کھلاڑی ہیں جو ورلڈ فیمس ہیں بیشتر اس میں کہہ دیتے ہیں جی ہم نہیں آ رہے, کسی اور وجہ سے نہیں آ رہے. تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تواتر کے ساتھ؟ ابھی تو ایک بڑا ویلڈ ریزن ہے نا, آئی پی ایل چل رہی ہے. دیکھیں a game is as good as the commercialism involved in it. تو جہاں پیسہ ہے کھلاڑی نے وہاں جانا ہے, جہاں تگڑی کرکٹ ہے, جہاں ان کو مزہ آئے گا. آپ کمپیئر تو کرتے ہیں پی ایس ایل کو ان سے, لیکن آپ وہ سب ان کو گلیمر, وہ چیزیں, وہ پیسہ, وہ سب نہیں دے سکتے. تو دیکھیں آئی پی ایل کو آپ روک نہیں سکتے. یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے نا جس میں آپ تمام بورڈز بھی ہتھیار ڈال دیتے. تو وہ اب آئی پی ایل کی وجہ سے مین کھلاڑی تو ان کے نہیں آ رہے. جو باقی بچے ہیں ان میں کاؤنٹی کھیل رہا ہے اور کوئی جو ہے, وہ بات یہی ہے نا کہ وہ آپ کی کرکٹ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں لے رہے. اس وقت آپ اس میں کچھ کر نہیں سکتے, آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں. اس کے لیے آپ کو لابیز بنانا ہوں گی, دوسرے بورڈز کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کرنا ہوں گے تاکہ وہ بھی آپ کو اپنے بڑے کھلاڑی. یہ آپ نے بات کی کہ انٹرسٹڈ نہیں لگ رہے ہیں. ہم یہ گلی محلے کی کرکٹ کی بات نہیں کر رہے. دس از انٹرنیشنل کرکٹ, آئی سی سی. کیا اس میں ہم جا کے ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے آلدو کہ اٹس اے بائیلیٹرل سیریز بٹ اسٹل کہ کوئی تو انٹرونشن ہوگی نا, کہ کوئی کوالٹی آف, مطلب اس سے تو پاکستان کی کوالٹی آف کرکٹ کو شدید نقصان پہنچے گا. ایک جانب انڈین پلیئرس آئی پی ایل میں ورلڈ ریناؤنڈ پلیئرس کے ساتھ اور ان کے اگینسٹ کھیل رہے ہیں, اوبویسلی ان کی کرکٹ تگڑی ہوگی. ہم کھیل رہے ہیں صرف ڈی کیٹیگری کے ساتھ. فیور کیوں دیں جب باقی ٹیمیں بھی ایسے ہی کر رہی ہیں؟ تو وہ ہمیں اپنا گیم اپ کرنا پڑے گا. بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ کی بات میں سب سے مین پوائنٹ نکل جاتا ہے نا کہ آئی سی سی بی سی سی آئی میں کوئی خاص فرق نہیں رہ گیا. وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ اصلی پیسے کمانے والا بورڈ وہ ہے.
اور وہ اس وقت ڈکٹیٹ کر رہا ہے. آپ اپنے بورڈ کو تگڑا کر لیں, آپ اپنی چیزوں کو اسی طرح سے امپورٹینس آپ کی چیزوں کو ملنا شروع ہو جائے گی. یہ تو کوئی اس میں کوئی تو نجیب اب دیکھیں اب ٹیکنالوجی بھی ہے, ڈیٹا انالسٹ بھی ہیں, کنسلٹنٹ بھی ہائر کیے جاتے ہیں, پیسہ بھی لگ سکتا ہے, اسپانسر بھی مل سکتے ہیں, تو ہم یہاں پر کیوں زیادہ فوکس کرتے نظر نہیں آ رہا ہے؟ اب پی ایس ایل ہے, اس کو ہر سال اس میں کچھ ایسی اپ گریڈیشن ہونی چاہیے کہ وہ اٹریکشن مزید بنے دنیا کی ٹیموں. پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اس لیول کے کہ لوگ باقی چیزیں چھوڑ کر آئیں. آپ کو اب یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ بڑی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. آپ اتنے پیسے نہیں دے سکتے, آپ اتنا ان کو اس طرح کی ایکسائٹمنٹ نہیں دے سکتے, تو پلیئرز مطلب موسٹ آف دا پلیئرز جو نہیں بھی ہوتے نا, وہ بھی اس ٹائم پہ ریسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد آئی پی ایل کا اتنا بڑا سیزن آنا ہے تو کوئی انجری نہ ہو جائے. تو یہ تو فیکٹس ہیں, یہ حقیقت ہے. اس وقت کرکٹ کو ہندوستان ڈومینیٹ کرتا ہے اور اس کے لیے ابھی تک کوئی سولوشن نکل نہیں پا رہا کہ آپ کی کرکٹ کو وہ امپورٹنس. چلے نجیب, اب جو بھی ہے جیسا ہے کہ بنیاد پہ ٹیم تو آ گئی, سیریز تو کھیلنی ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ کیونکہ پچھلے سال بھی ٹیم آئی تھی, وہ ہمیں ہرائے گی, اس نے ہرایا تھا, آلدو وی ور ایکسپیکٹنگ پاکستان فل 11 کے ساتھ کھیل رہا ہے. اس بار آپ ہماری ٹیم کو کیسے دیکھ رہے ہیں ود انکلوژن آف سم اولڈ پلیئرز؟ ان کی آمد سے ٹیم پہ کیا اثر پڑنے والا ہے؟ دیکھیے وہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آپ نے جو سلیکشنز کی ہیں وہ کس بیس پہ. عماد وسیم تو ٹیم میں جگہ بنتی ہی تھی, عامر کس طرح کی پرفارمنس دیتے ہیں, اوبویسلی بہت دماغ سے بال کرانے والے بالر ہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کتنے فروٹفل ثابت ہوتے ہیں. اوور آل پاکستان کی سائڈ کی اگر آپ بات کریں تو اٹس این ایکسلنٹ سائڈ. مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت ہی کوئی ایک آدھ چینج ہوگا جو ورلڈ کپ کی ٹیم کے لیے ہوگا, ادروائز یہ ٹیم مجھے بہت تگڑی لگ رہی ہے اور میرے حساب سے اس کو یہ سیریز ہر حالت میں 5-0 یا میکسیمم 4-1 جیتنی چاہیے, کیونکہ آپ کے سامنے اپوزیشن بالکل انیکسپیرینس ہے آپ اور کنڈیشنز آپ کی ہیں. اگر آپ کا ریزلٹ کچھ چینج ہوتا ہے تو یہ مانیے کہ یہ آپ کی غلطی ہے, یہ ان کا کمال نہیں ہے. آپ کو ہر حالت میں ان سے یہ سیریز ڈومینیٹ کرتے ہوئے جیتنی چاہیے. چلیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ نجیب, اور آپ سے اچھی گفتگو رہی. دیکھتے ہیں اب جو 5 T20 میچز کی سیریز ہونی ہے کیسا میچ ہوتا ہے, لیکن کل سے زبردست کرکٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. لیکن واٹ بارش وہ بھی بہت زیادہ رکھنا ڈال سکتی ہے. ابھی تو ہم یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ ٹیم آ گئی اب کھیل لیں گے, لیکن بس کر دیں. بارش کی کبھی کبھی تو ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی بارش ہمارے لیے باعث رحمت ہو جاتی ہے, پوائنٹس مل جاتا ہے. نہیں اب اس میں پوائنٹس لے کے کیا کریں گے, تو بائیلیٹرل سیریز ہے, اس میں تو اور بارشیں ایسی ہو رہی ہیں کہ وہ میچ واش آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں, واش آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں. بارشوں کا اثر ہو گیا ہے ہم سب پر. تو اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور صحت سے متعلق بات کر لیتے ہیں, کیونکہ آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے. آج دنیا بھر میں خون کی بیماری ورلڈ ہیموفیلیا ڈے منایا جا رہا ہے. اب یہ کیا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے, اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے. تھوڑی سی جو ہمیں اس کا ایک سینس ہے وہ بتا دیتے ہیں. اسے خطرناک بیماری بھی کہا جاتا ہے, اور خون بہنے یعنی اس میں خون رکتا نہیں ہے. یہ بیماری اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو یہ ہوتی ہے موروثی بھی ہے, یہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے, اور اس میں پروٹین فیکٹر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے چوٹ اگر لگ جائے تو خون جمتا نہیں ہے, اور یہ بڑا اہم فیکٹر ہے, اور خون رکتا نہیں ہے. جی ہاں بالکل, اور اس میں یا تو اگر رکتا ہے تو کافی اس میں وقت لگتا ہے. تو اس سب پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے کراچی ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کے ایڈوائزر ڈاکٹر آغا عمر دراز خان صاحب کو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل. آپ کا بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بہت شکریہ کہ آپ نے آئی آر وائی نیوز نے مجھے ورلڈ ہیموفیلیا ڈے پہ یہاں بات کرنے کا موقع دیا. اچھا, یہ تو ہم نے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا, لیکن ظاہر ہے آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں, آپ بہتر بتا سکتے ہیں کن لوگوں کو یہ ہوتی ہے, موروثی ہے, اور کیا وجوہات ہیں کہ خون رکتا نہیں ہے یا ٹائم لگتا ہے اس میں. دیکھیں آپ نے ابھی جیسے خود ہی ذکر کیا کہ یہ ایکس لنک ریسیسیو ڈس آرڈر ہے, جو کہ وراثت میں جیسے آپ نے کہا ہے انہیریٹ ہوتا ہے. یہ ایکچولی جو کروموسوم جو افیکٹڈ کروموسومس ہوتے ہیں وہ فیمیل میں ہوتے ہیں. اوکے. اور جس میں اور اس فیمیل میں جس میں یہ ایکس کروموسوم ڈیفیکٹڈ ہوں تو وہ کیریئر کہلاتی ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی یہ دی ہے خواتین میں, جو ایکس کروموسوم کی تعداد وہ 2 ہوتی ہے, جبکہ میل میں ایکس اور وائی کروموسوم ہوتا ہے. جی. تو جب یہ
شادی ہوتی ہے اور اگر کوئی ایسی خاتون جس میں ایکس کروموسوم افیکٹڈ ہے تو اس کے جین ٹرانسفر اگر بیٹی میں ہوں گے تو کیریئر بن جائے گی. کیریئر سے مراد یہ ہے کہ اس میں افیکٹڈ جین تو ہیں لیکن اس میں کوئی بیماری کا سائن سمٹمس نہیں ہے. لیکن جب یہی ایکس کروموسوم میل میں اگر ٹرانسفر ہوتا ہے تو پھر وہاں مینیفیسٹیشن ہوتی ہے ڈیزیز کی. ٹھیک ہے. اب میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بنا دوں. اس کا جو تعلق ہے بہت قدیم مصریوں سے ہے اور اس کے علاوہ اس کو 19 سینچری میں جو ہے کوئن وکٹوریا تھی جو برٹش دور میں وہ کیریئر تھیں. اچھا. اور ان کے 9 بچوں میں سے 3 بچوں میں یہ بیماری ٹرانسفر ہوئی تو اس لیے اس کو رائل ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے, ہیموفیلیا کو. اور عام طور پہ ایکچولی ہوا کیا کہ 1989 میں مسٹر فرینک جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا اس پہ ہیموفیلیا پہ, تو انہوں نے یہ ہیموفیلیا ورلڈ ہیموفیلیا فیڈریشن کی بنیاد ڈالی 1989 میں. ٹھیک ہے. اور 17 اپریل کو ان کی برتھ ڈے کا بھی دن ہوتا ہے. اب ہمیں ذرا بتائیں کہ کیا اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, کون کیریئر ہے, کون اس سے متاثر ہوتا ہے, یہ پتہ کیسے چلے گا؟ بالکل دیکھیں آپ, سب سے پہلے تو ٹیسٹ تو بعد میں ہیں لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کتنی سیویئر ڈیزیز ہے. یہ ڈیزیز فیکٹر جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ یہ پروٹین ہیں, فیکٹرز ہیں. ایکچولی ہماری باڈی میں 1 سے لے کے 13 فیکٹر ہوتے ہیں اور ان میں سے اگر کوئی بھی فیکٹر کوآگولیشن کا کم ہو تو وہ بلیڈنگ ڈس آرڈر کی طرف لے جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم بات ہیموفیلیا کی کر رہے ہیں تو ہم اسی پہ رہیں گے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہیموفیلیا 2 طرح کا ہوتا ہے. ہیموفیلیا اے جو کہ کلاسک ہیموفیلیا کہلاتا ہے اور ہیموفیلیا بی جو کہ کرسماس ڈیزیز کہلاتی ہے. ہیموفیلیا اے میں جو فیکٹر 8 ہے اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور جو ہیموفیلیا بی جو ہے اس میں فیکٹر 9 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. اب میں پریویلنس بتاؤں آپ کو, تقریباً دنیا میں ہر 1 لاکھ آدمی میں سے 29 لوگوں کو چانسز ہے کہ یہ بیماری ہو جائے. اور پاکستان کا کی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی اپروکسیمیٹلی 30,000 پیشنٹ ہیں جس میں 10,000 جو پیشنٹس ہیں وہ سندھ میں ہیں. جی. اور اس میں پریویلنس اس طرح ہے کہ اے جو ہے اس کی پریویلنس زیادہ ہوتی ہے, جیسے 5,000 بوائز ہیں تو 1 میں ہوتا ہے اور بی 30,000 اگر بوائز ہیں تو کسی 1 میں ہوتا ہے. بچاؤ ہے اس کا؟ ہاں, اس کا دیکھیں جینیٹک جتنے بھی جینیٹک ڈس آرڈر ہیں اس کی کوئی پریونشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی پریونشن یہ ہے کہ آپ پری نیٹل ان کا جو ہے جب بیبی پریگننٹ ہو اور 10 ویکس میں اس کا آپ جینیٹک اسٹڈیز کرائیں تو یہ تو پھر بھی پریونشن تو نہیں ہے, نہ ہی پریونشن ہے اور نہ ہی کیور ہے اس بیماری کا. پھر کریں کیا جو اس کا شکار ہے کیا ہے؟ ہاں, اس کے لیے یہ دیکھیں یہ ایکچولی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں فیکٹر ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. علاج بہت آسان ہے کہ جس چیز کی ڈیفیشنسی ہے اس کو ریپلیس کر دیں تو یہ ریپلیسمنٹ تھراپی کہلاتی ہے. تو عموماً ہمارے ہاں یہ چونکہ بہت ہی مہنگا علاج ہے اور معمولاً اس کی جو کاسٹ ہے 1 مہینے میں ایک ڈپینڈنگ آن ایج اور ویٹ آف پیشنٹ 3 لاکھ سے لے کے 17 لاکھ تک ہوتی ہے, جو کہ ایک عام آدمی کے لیے بیچارے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے جو چنچی چلاتا ہے, جو رکشہ چلاتا ہے, جس کی تنخواہ 50-60 ہزار ہے. یعنی کہ پھر اس پہ خیال انسان اپنا رکھے. بالکل, اس میں یہ ہے کہ خیال رکھے. لیکن جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں تو پیدا ہوتے ہی 1-2 مہینے میں انہیں پتہ چل جاتا ہے اور پھر وہ انہیں انجیکٹیبل میڈیسن دی جاتی ہے اور پروفائلیکسس کیا جاتا ہے. اور اس کے بھی مراحل ہے کہ بھی کسی کو ہفتے میں 2 انجیکشن دیے جاتے ہیں, کسی کو مہینے میں 1 انجیکشن دیا جاتا ہے یا آن ڈیمانڈ ہی کیا جاتا ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آغا ہمارے ساتھ تھے. بڑی آپ نے اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی اور ظاہر ہے یہ ایسے دن ہوتے ہیں جن کی اویئرنیس ان چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. ابھی ایک بریک لیں, اس کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ایک اہم ڈیولپمنٹ, ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے لیاقت باغ میں پی ٹی آئی کے جلسے کی درخواست مسترد کر دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو 19 اپریل کے لیے جلسے کی درخواست کی گئی تھی. کے پی سے ہم ایک ایشو ہے جس کو یہاں پر جاننا چاہیں گے اور وہ یہ ہے کہ نیا تعلیمی سال تو شروع ہو گیا ہے لیکن طلبہ اور والدین پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ جو کتابیں ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں
اور اس وجہ سے ابھی بھی والدین اور اسٹوڈنٹ جگہ جگہ درس کتب تلاش کر رہے ہیں. اب جو کے پی حکومت ہے اس سال بھی انہوں نے مفت کتابیں دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. بات کر لیتے ہیں ہماری نمائندہ شازیہ نثار سے. شازیہ بتائیے گا کیا وجوہات ہیں؟ اب تو تعلیمی سال بھی شروع ہو گیا, کہاں ہیں کتابیں, کیوں نہیں مل رہی؟ جی بالکل, نیا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے اور بچے آ کر باقاعدہ کلاس میں بیٹھ بھی رہے لیکن اس کے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں کیونکہ اسکول سے یہ بتایا جاتا ہے کہ کتابیں ابھی ان کو بھی نہیں ملی, اس لیے بچوں کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں ہے. حالانکہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اساتذہ کو یہ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا کہ تمام جو پرانی کتابیں ہیں اس کو جمع کر کے بچوں میں تقسیم کی جائے, لیکن وہ بھی نہ ہو سکا اور تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے کیونکہ ابھی تک ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے خیبر پختونخوا کے تمام اسکولوں کو کتابیں نہیں دی گئی. انہوں نے کتابیں دینے سے انکار کیا ہے. صوبائی حکومت جو ہے وہ پچھلے 9 سال سے 20 ارب روپے ٹیکسٹ بک بورڈ کا مقروض ہے اور مقروض ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے کتابیں دینے سے انکار کیا ہے جو کہ بچوں کے لیے, والدین کے لیے شدید مشکلات بھی ہے. اور تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے, کلاسز میں بچے بیٹھ رہے ہیں لیکن ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں, پرانی کتابیں بھی بچوں کو موصول نہیں ہیں. ابھی بھی کئی بچوں سے ہماری بات ہوئی ہے, والدین سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, کسی کو 5 کتابیں تو کسی کو 3 کتابیں دی گئی ہیں جبکہ ابھی آئندہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ آئندہ 2 ہفتے تک ان کو کتابوں کی ترسیل ہو جائے گی, لیکن اب اس پر کیا یقین کیا جا سکتا ہے. 2 ہفتے انتظار دیکھ لیتے ہیں اب اسٹوڈنٹ کیسے کرتے ہیں. بہرحال یہ نقصان تو ہو رہا ہے تعلیم کا بھی اور بچوں کا بھی. بہت شکریہ شازیہ. ہاں جی ایبسلیوٹلی, میں اداس ہوں, مجھے چھٹی چاہیے. اداس ہونے پہ چھٹی مل جاتی ہے؟ یہاں نہیں مل رہی لیکن چائنا میں مل رہی ہے. چائنا میں مل رہی, کیا بات ہے بھائی. اگر آپ اداس ہیں, اداس ہونا خیر کوئی ایسی اچھی بات نہیں لیکن ظاہر ہے انسان کی زندگی میں نشیب و فراز ہوتے ہیں تو یہ بڑا اچھا بڑا احسن قدم اٹھایا ہے چائنا نے. چائنا والے تو بھائی میں تو ان کی معترف ہو گئی, فین ہو گئی. چلو چلو چائنا چلو چلو چلو. اور میں تو کہہ رہا ہوں اداسی کا کرتے ہیں ہم معاملات اور چائنا ہی چلتے ہیں. اندازہ کیسے ہوگا کہ اداس ہیں اور باقی جینوئن اداس ہیں؟ یہ اس پہ شاعر نے معذرت کے ساتھ کہا ہے کہ اداسی کے سبب یوں ہی تو نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, کچھ تو ہے. بہرحال اس خبر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا, پھر ملاقات ہو.